सलाम और आदाब। नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शोलोम, अल्लाहु अबहा। उम्मीद है आप हमारे सारे दोस्त आफाफ खैरियत से होंगे। मैंने कहा हमारे मुख्तलिफ़ सुनने वाले अपने अपने हिसाब से हमारा सलाम कबूल करें। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं मोहतरम जनाब शहबाज इस्फ़हानी साहब के साथ जो अय्याम चल रहे हैं उस हवाले से सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और फ़दक इस मौजू पर मैं इनके साथ गुफ्तगू करूँ। और गुज़श्ता कुछ अरसे से शहबाज साहब इस पे बहुत माशाल्लाह से काम भी कर रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अहम किताब का तर्जुमा भी किया है। ये हुसैन क़ुरबान दाम नाबी साहिब की किताब, उर्दू में तर्जुमा इसका किया इन्होंने इस बात मज़लूमियत फ़ातिमा ज़हरा। और ये कुल किताब जो है उर्दू तर्जुमा यानी कुल किताब का जो वो है वो दोस्तों ने पढ़ी होगी। 365 है किताब की सफ़ात, और असल जो किताब है वो 194 पर ख़त्म है। 194 के बाद किताब का दूसरा हिस्सा है जो तहक़ीक़ व इज़ाफ़ात के साथ शहबाज इस्फ़हानी साहब की कलम से ये मनसह शहूद पर ये हिस्सा आया है। तो ये एक तफसीली तहक़ीक़ी किताब है। जिन दोस्तों को अहबाब को इस तरह की मौज़ूआत पर या इस मौजू पर ख़ास तौर पर दिलचस्पी हो वो इस किताब को देखे पढ़े। और ये मेरे ख़्याल से हम इसका नंबर भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे कि किताब कहाँ से मिलेगी, और फ़ोन नंबर वगैरह भी हम दे देंगे। तो जिन दोस्तों को ये किताब चाहिए वो इनसे। तो ये किताब चूँकि मैंने देखी, फिर इसके अलावा इनकी गुफ्तगू भी, और गुज़श्ता दिनों तालिब इल्म ने भी एक इन हज़रात गिरामी क़दर उलमा के नक़ल करते हुए हमने भी कोई गुफ्तगू की कोशिश की। तो उसके अंदर हुसैन काशिफ़ुल ग़िता साहब अलैहि रहमा की किताब से हमने एक इक़्तिबास पेश किया था। तो उस पे हमारे इस्फ़हानी साहब और अबू इमाद साहब की एक गुफ्तगू थी, उसी हिस्से पर उन्होंने उसकी तौज़ीह की। फिर अब्दुल ज़हरा साहब ने भी। तो फिर मुझे हुआ यार इस पे फिर बात करते पूरे इस मसले पर। तो शहबाज साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। पहले भी आपसे एक बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई थी, अहबाब ने उसको बहुत पसंद किया था। अजरुका अल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब शेखरी साहब। माशाअल्लाह आपकी जो काविशें हैं वो मुख्तलिफ़ जो मकातिब फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ़ सोचें जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उनका एक आपने माजून जो है वो तैयार किया हुआ है और आपके प्लेटफ़ॉर्म से वो नश्र होता है। एक अच्छी काविश है। माशाअल्लाह सलामत चलिए रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे वो गुज़श्ता दिनों गामिदी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था भाई आप अपने चैनल का नाम माजून फ़लासफ़ा रख ले तो अच्छा है। मैंने कहा चले आपने भी माजून का लफ्ज़ इस्तेमाल किए। खैर थैंक यू जी, हौसला अफ़ज़ाई का। ज़बरदस्त। तो अल्लामा साहब मैं बस इस मौजू पे कुछ तालिमाना सवालात ही करूँगा। ज़ाहिर सी बात है आपका इस पे इतना गहरा मुतालिया है, आपने मेरे ख़्याल से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इस मौजू पर ख़ास तौर पर। फिर आपका चूँकि एक मुनाज़रे का मैदान भी है और उसके अंदर हम आपकी सलाहियतों का भरपूर इज़हार देखते हैं मुख्तलिफ़ मसालिक ख़ास तौर पर अहले सुन्नत बरादरान के साथ। तो खुशी होती है हमारे यहाँ ये माहौल आज़ादी का होना चाहिए पाकिस्तान में हर जगह, कि जो शख्स जो नुक्ते नज़र रखता है उसको खुल के बोलने की इजाज़त हो और भाई उसका जवाब देने की मुझे इजाज़त हो। अब जैसे मैं यहाँ बैठ के बोलता ही रहूँ और मैं कहूँ नहीं शहबाज साहब को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे ख़्याल से नाइंसाफ़ी है। तो ऐसा माहौल हमारे यहाँ इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में पैदा ही हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये गनीमत है कि हम सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, यूट्यूब और इन चीज़ों पर जो हमें कुछ प्लेटफॉर्म मैसर है उसके अंदर हम बैठ के बात कर सकते हैं। तो आपकी वो सारी चीज़ें सामने हैं। फिर आपका काम मेरे ख़्याल से आप इस पे मज़ीद किसी किताब पे भी शायद काम कर रहे हो। उस दिन आपने अपने फ़ेसबुक पे भी उसको शेयर किया था। तो एक हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस मौजू पर अगर किसी बंदे को हम ज़्यादा तहक़ीक़ यानी तालिब इल्म के तौर पर जो मैं देख रहा हूँ अभी जदीद दौर में, वरना इससे पहले इस पे काम हुआ पड़े और अभी तक जो एतराज़ात हुए इस किताब में भी, जैसे आपने सोशल मीडिया पे और इधर उधर जितने भी बड़े एतराज़ात इस मसले पर होते हैं आपने उन सब को तफसील से भी जायज़ा लिया। तो ये सब होते हुए बस एक आलिम के सामने एक तालिब इल्म बैठा हुआ हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कुछ बुनियादी नौइयत की कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा। तो पहली चीज़ मैं आपसे अगर 2-3 सवाल उसूली नौइयत की करता हूँ मुक़द्दमा आगे बढ़ाने से पहले, गुफ्तगू असल मौजू पे आने से पहले, कि जब हम हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और शेखैन के दरमियान जो मसला हुआ और फ़दक का पूरा वाक़या, और इसको हम जब शिया नुक्ते नज़र से देखते हैं या आप शिया और नुक्ते नज़र के हामिलीन, आपके मुनाज़रीन, आपके मुहक़्क़ीक़ीन, आपके उलमा जब इससे बात करते हैं तो यूँ गुमान होता है जैसे ये कोई बहुत ही ज़्यादा अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मौजू है। तो क्या आप इस मौजू को तारीख़ की बहस समझते हैं या अक़ीदे का बुनियादी रुकन समझते हैं?
جی شگری صاحب جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، مسئلہ حقیقتاً اور اصالتاً تاریخی ہے، لیکن اس پر کلامی بحث بھی جو ہے وہ مترتب ہوتی ہے، ٹھیک لیکن اصل قضیہ جو ہے وہ تاریخی ہے۔ اور اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں، یعنی خود ایک قضیے کی ایک تو ہے نا حقیقت، جو اس کی ماہیت ہے وہ تاریخی ہے، لیکن بعض جہات سے اس کے اوپر کلامی ابحاث جو ہیں وہ مترتب ہوتی ہیں، جیسا کہ خود فدق کے متعلق اگر آپ تشیع کے ہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی جو خطبہ فدقیہ کی انہوں نے شرح بیان کی ہے، مقام معظم رہبری آیت اللہ العظما خامنائی حافظہ اللہ کے دفتر میں خود جو انہوں نے خطبہ فدقیہ کی شرح بیان کی ہے، تو وہاں پر شرح بیان کرتے ہوئے یہ بات جناب سیدہ علیہ صلوات اللہ علیہا کے خطبے کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ بی بی در حقیقت یہ بتلانا چاہتی تھیں، اور خود رہبر معظم کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ بی بی اولین شعار، یہ رہبر معظم کے الفاظ ہیں، اور اسی کے ساتھ میں ضمیمہ کرتا ہوں مصباح یزدی صاحب کے الفاظ کو، کہ اولین شعار کے بعان تشیع موجودیت خود شرع اظہار کر فدق بود۔ یہ رہبر معظم کے الفاظ ہیں، ان کی کتاب ہے ہم رضمان حسین، کہ تشیع نے اپنی موجودیت کا جس مسئلے کے ساتھ اظہار کیا وہ فدق تھا۔ یعنی آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں رہبر معظم کہ بی بی بتلانا چاہتی ہیں کہ تم ایسے افراد ہو کہ جو غاصب ہو، جو ظالم ہو، غاصب و ظالم نیمی تواند بر مسند پیامبر بے نشیند و خلیفہ باشد۔ یہ دیکھیں کیسے اس مسئلے سے جو انہوں نے چیزیں نکالی ہیں رہبر معظم نے، اور اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی بھی وہاں پر ان کی غالباً 53ویں جو نشست ہے اس میں جلسہ ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ بی بی در حقیقت بتانا چاہتی تھی کہ تم لوگ اہلیت نہیں رکھتے کہ اس مسند کے اوپر بیٹھو، یہ مسند عدالت کی مسند ہے، رسول کی مسند ہے۔ آج تمہارے ساتھ کیا لگا جائے گا؟ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول کی شانیت اور خلیفۃ الرسول کا مقام کیا ہونا چاہیے، بی بی ان کو بتلانے گئی۔ وہ خطبہ فدقیہ کی شرح میں جو ہے وہ ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ دو عالم جو ہمارے ہاں وحدت کے علمبردار بھی ہیں، انہوں نے فدق کے ضمن میں جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک، تو ہم یہ جو ہمارے ہاں پھر ایک بحث اور ہوئی ہے، خاص طور پر تشیع کے ہاں ہی یہ بحث کہ سیدہ کائنات کے اوپر ہونے والے مظالم کو اپنے تمام تفصیلات کے ساتھ جس کو شیعہ مانتے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بیان کرتے ہیں، اس کو ماننا مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی مانتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ہاں یہ مسئلہ تاریخی جو ہے وہ مسلم ہے، حتیٰ روایات معصومین سے بھی ثابت ہے اور تاریخی طور پر بھی ثابت ہے، اور تشیع کے ہاں جیسا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تلخیص الشافی میں بیان کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے مشہور ہے، لا خلاف بین الشیعہ، اس میں تشیع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح نہیں، تو جب ہم مسلمات شیعہ یعنی ہم اس کو عقیدے یوں جیسا ہم کہتے ہیں شیعات کے اصول خمسہ مثال کے طور پر عقائد کے بات میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس نوع کی تو کوئی چیز نہیں بنا دیں گے نا آپ، کوئی بندہ اگر اس کا انکار کرتا ہے نہیں 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 نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بس یہ سمجھنا تھا۔ ہاں اچھا ایک اور چیز، جیسا اگر ہم تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے یا مختلف بیانیے ملتے ہیں، تو اس میں یقین کا درجہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ یعنی اگر ہم کسی چیز کو مسلمات میں شامل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا مسلمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرے تو وہ خارج عن المذہب ہو جائے گا، جس طرح کچھ علماء پر کچھ لوگوں نے فتوے بھی دیے، تو اس میں وہ یقین کا درجہ کس بنیاد پر طے کیا جاتا ہے جو تاریخ کے بیانیے مختلف ملتے ہیں؟ عرض کی ہے کہ ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو علوم ہیں ان کو آپس میں خلط کرتے ہیں، ایک علم تاریخ ہے، ایک علم فقہ ہے، ایک علم حدیث ہے۔ بعض افراد جو ہیں وہ ان کے اندر کیسے تداخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ ہے اس میں بھی مسئلہ جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہونا چاہیے۔ اب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا علم تاریخ کے اندر خود اہل تسنن کے جو عالم ہیں وہ اس قدر تشدد کے قائل تھے؟ علم فقہ کے اندر آپ جاتے ہیں جب، یا فقہ کے اندر جاتے ہیں، تو خبر واحد جو مفید ظن معتبر ہے، اب اس کو فقہ میں جب بحث کی جاتی ہے تو اس سے ایک مسئلہ، یہ ایک حلال حرام یا اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن عقیدے میں کیا آپ خبر واحد کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو ہم کہیں گے بھائی خبر روایت ہے، صحیح ہے، تو کیا اس سے عقیدہ ماخوذ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی بحث کلامی میں جب آئیں گے تو وہ مسئلہ اور رخ اختیار کر لے گا، اور دوسری بات سے فقہ میں آئیں گے تو وہ مسئلہ ایک اور جانب چل پڑے گا۔ اس طرح علم تاریخ کے اندر جب ہم تاریخ میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک مسئلے کے متعلق کیا ہیں، قرائن
وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ قضیہ جو ہے وہ مشہورات اور مسلمات میں سے ہے، وہ قرائن آپ کو بتائیں گے، ولو آپ کے پاس کوئی معصومین سے مثال کے طور پر یعنی روایت نہ ہو، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے پاس آئی، تو اب آپ مجھ سے یہ تقاضا کریں شگری صاحب کہ اس پہ مجھے امام جعفر صادق کی حدیث دکھائیں، معقول ہے؟ نہیں۔ معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی اس کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا، اسے کیا کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا مسلمان نہیں ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے روز روشن میں سورج کا انکار کرنا، تو اس بندے کو خود ایک معقول شخص نہیں کہا جائے گا۔ تشیع کہ ہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا فدق کا مسئلہ جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اعتقاد میں بیان کیا ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ شہیدہ ہیں، ان پر مظالم ڈھائے گئے، یہ سارے ہمارے تشیع کے اعتقادات میں سے ہے، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی الاعتقادات کی عبارت ہے۔ اچھا، نہیں تو ابھی جیسے جی فرید پہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ عقیدے میں اس کو اس طرح سے شمار نہیں کیا جائے، لیکن اگر شیخ صدوق نے یہ بات لکھی تو یہ تو پھر بہت اہم بات ہے۔ ہم ہاں، اس میں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ فرق جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، میں شیخ جی صدوق کی عبارت ذرا ایک دفعہ من اور نکال لوں جی تاکہ ہمیں بحث جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے بالکل کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے مثلا اسی کے اندر آپ شیخ صدوق کی کتاب میں جائیں تو باب الاعتقاد فی التقیہ، باب الاعتقاد فی آباء النبی، اور صحیح اسی صحیح طرح سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اگر مجھے وہ عبارت مل جائے، صدوق جی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی الاعتقادات، جی میں ذرا وہ عبارت ایک دفعہ ڈھونڈ لوں، صرف مجھے تھوڑا سا وقت جی دیجیے جی گا۔ جی جی بالکل، آپ آرام سے ڈھونڈے، میں نے کہا جی میں بھی ڈھونڈتا ہوں، کتاب کھول میرے رہا ہوں۔ پاس کتاب میں مجھے میں کتاب سے نکال لیتا ہوں اگر مجھے کتاب سے مل جائے، ایک سیکنڈ جی، یہ باب الاعتقاد فی القرآن فی الانبیاء ورسول اسما نفی ظالمین، ہاں یہ غالباً فی ظالمین میں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، شیخ صدوق علیہ رحمہ اس کو جو بیان کرتے ہیں، ہاں جی اعتقادات میں آپ جائیں وہ شیخ صدوق کیا بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عالم جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مقدرہ تمام زنان اولین و آخرین کی سید و سردار ہیں، خدائے عز و جل ان کی ناراضی سے ناراض اور ان کی رضامندی سے رضامند ہوتا ہے۔ اب جو یہ سیدہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں یہ کیا رسول اللہ کی احادیث سے یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار نہیں مانتا، تو یہ در حقیقت وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ کسی مسئلہ تاریخی کا انکار کر رہا ہے یا رسول اللہ کی نسسری کا انکار کر رہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں مترتب ہوں گی، اور کہا کیونکہ اس معصومہ کو خداوند عالم نے ان کے محبین کے ساتھ آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ ہم اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ آپ ان لوگوں پر ناراض تھیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، آپ کے حق کو غصب کیا اور میراث سے پدر سے محروم کیا۔ حالانکہ جناب پیغمبر فرمایا کرتے تھے، پھر آگے جو ہے وہ عبارت ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، یہ ہمارے ہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے جو الاعتقادات سے ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے وہ اجوبۃ المسائل الاعتقادیہ کس کی ہے؟ سماحت آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی الشہرودی، وہ بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ اب میں نے کہا کہ اصل مسئلہ تاریخی ہے، آپ مجھ سے بحث کریں کہ یہ کہاں پر بحث ہو رہی ہے، یعنی فدق بی بی کو عطا کیا گیا اور اس کے بعد یعنی ہبہ کیا گیا اور پھر لوگوں نے غصب کیا، یہ تاریخ میں یہ مسئلہ رونما ہوا ہے جی تاریخی مسلمان میں سے۔ پھر اس کے اوپر کلامی ابحاث مترتب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرنا، ان کو ناراض کرنا، ان کے اوپر ظلم ڈھانا، یہ ساری چیزیں پھر آپ کو کلامی جہاد سے مختلف جو ہے وہ زاویوں سے دیکھنی پڑیں گی اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اعتقادی بن جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح، تھینک یو۔ اس پہ آپ کوئی اور عبارت وغیرہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ بس وہی عبارت یہ کہ ان قضیہ غضب حقوقها من مسلمات شیعہ فی التاریخ، اب دیکھیں جملہ آپ نے نوٹ کیا ہے آغا شارودی کا کہ من مسلمات شیعہ فی التاریخ، یہ دو چیزوں میں خلط کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی آپ اس کو اعتقادی بحث سمجھتے ہیں، تاریخی بحث سمجھتے ہیں، تو وہ بتا دیا کہ تشیع کے مسلمات میں سے ہے فی التاریخ والاحادیث المتواترہ،
اور کہا وَكُلُّ کتاب یوجب التزلزل والانحراف عن عقائد شیعۃ الامامیۃ الحق لا یجوز شراعہ وترویجہ ولا یجوز قراءتہ، ایسی کتاب کہ جو اس طرح سے تشیع سے منحرف ہو، تشیع کے مسلمات سے ہٹ جائے، تو ایسی کتاب کا خریدنا، ایسی کتاب کو پڑھنا اور ایسی کتاب کی ترویج کرنا بھی ہمارے فقہا کہتے ہیں جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ غالباً اہل تسنن کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، لیکن شاہین صاحب بس اس پہ آخری سوال کر کے میں آگے بڑھوں گا، تو اگر جیسے کوئی شیعہ عالم اگر اس پورے واقعے میں سے سیدہ کی اس بنیاد پہ شہادت ہونا یا ان کے کسر ذلت میں وجہ اور اسقاط جنین، ان چند چیزوں کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق یہ اس طرح سے تاریخ کے واقعات کو جس طرح ثابت کرنا اس طرح ثابت نہیں ہوتا، لیکن باقی فدق کے پورے کیس کو وہ مان لیتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ مذہب شیعہ میں رہے گا وہ بندہ یا وہ خارج عن المذہب شمار ہوگا؟ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کو نہیں مانتا کہ ان کے اس اوپر ظلم بنیاد ڈھایا پہ گیا، شہادت اور ہوئی، یعنی وہ جو ان کی طرف سے ان کے اوپر ظلم کے نتیجے میں شہادت، جی جی نہیں، وہ اس بنیاد پہ یعنی وہ کسی اور بنیاد پہ شہادت کو مانتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور اگر ہم اصول کافی کے اندر جو روایت ان کو شہیدہ صدیقہ کہا گیا ہے، اب اس کے اندر وہ مثال شہیدہ کی تعبیر کوئی اور انداز سے کرتے لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یا اس طرح کے کسی مفہوم میں، یعنی وہاں وہ محتمل الوجوہ ہو جائے گا نا، یعنی وہاں پر قطعی طور پر پوری روایت میں اس طرح سے بیان نہیں ہے، میرا خیال سے، مجھے نہیں پتہ، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ جس کے اندر یہ پورے مظالم بیان کر کے پھر شیخ صدوق نے وہاں پر اپنا کلینی نے وہاں پر یہ روایت پیش کی ہو کہ یہ سب کچھ ہوا اس لیے صدیقہ شاہدہ ہے، ایسا تو نہیں ہے میرا خیال سے وہ روایت۔ نہیں، وہ روایت تو شہیدہ کے جو شہیدہ کا معنی ہے، دیکھیں آپ بھی بہتر اصول فقہ پڑھے ہوئے انسان ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، تو اصول فقہ میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے اس کے اگر مختلف معانی ہوں تو اس کا معنی حقیقی کیسے تشخیص دیا جائے گا، تو اصول فقہ میں اس کے مختلف طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے تبادر ہے۔ تبادر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ ایک لفظ سنتے ہیں تو اس کے مختلف معانی ذہن میں آنے کے باوجود ایک معنی کی طرف آپ کا ذہن سبقت کرتا ہے، تو اسے اس کا معنی حقیقی کہا جاتا ہے، کہ موضوع اللہ جو اس کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ اسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو شہید جب آپ سنتے ہیں، میں آپ سے ابھی کہوں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہیں، تو آپ کے ذہن میں کون سا معنی تبادر کرتا ہے، کون سا معنی جو ہے وہ سبقت اختیار کرتا ہے؟ المقتول فی راہ اللہ، یعنی کیا ہے، فی طریق اللہ، مقتول یا فی اللہ کی سبیل راہ اللہ، میں قتل ہو فی سبیل اللہ، یا آپ کے ذہن میں آتا ہے شہید جو گواہ ہو، جو شاہد ہو، کون سا معنی تبادر نہیں کرتا ہے خود آپ کے ذہن امام میں؟ حسین کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے یہی آئے گا۔ کیونکہ وہ معنی حقیقی ہے، معنی مجازی کے لیے قرینہ درکار ہے۔ میں کہوں کہ میں نے اسد کو دیکھا، اسد کا معنی آپ کیا لیں گے؟ وہی جو اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی حیوان مفترس۔ لیکن میں کہوں میں نے اسد کو حمام میں دیکھا، تو آپ نہیں کہیں گے حمام میں شیر کیا کر رہا تھا، حمام میں تو پھر کوئی اسد بھائی نہ آ رہے ہوں گے نا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس جو لفظ ہے، خود وہ روایت جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے تام ہے، کہ صدیقہ و شہیدہ آگے بھی عبارت ہے اچھا، کہ ان الانبیاء بنات الانبیاء لم یتمسنا، کہ انبیاء کی جو بیٹیاں ان کو حیض نہیں آتا۔ یہ امام موسیٰ کاظم نے اس وقت کے 3 مسئلوں کو واضح کر دیا، کیونکہ ہمارے ہاں علم حدیث کے اندر ایک بحث پڑھائی جاتی ہے، آپ نے اگر علوم حدیث کا مطالعہ کیا ہو، جہت صدور، فضائے صدور، کہ ایک روایت جو ہے وہ کس فضا میں بیان کی جا رہی ہے، کس جہت سے بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس وقت اس روایت کے بیان کرنے کا سبب کیا ہے، یعنی ایک چیز جو اس وقت شائع ہو، مشہور ہو، اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو وہ روایت ناظر ہوتی ہے ان مسئلوں کی طرف۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ صدیقہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ فدق کے مسئلے کو واضح کر دیا، وہ صدیق نہیں ہے، صدیقہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، شہیدہ ہے۔ اب شہیدہ کیوں کہا؟ اور بعد والا جملہ بڑا زبردست ہے۔ نعمان مغربی کی کتاب ہے الارجوزہ، نعمان مغربی آپ کو پتا ہے یہ اسماعیلی فرقے سے ان کا تعلق ہے، ان کی کتاب ہے الارجوزہ، یہ غالباً کرنے سے اور کرنے 4 کے عالم ہے۔ وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ ایک جو خاتون کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، بچے کے صدق کے بعد خون کے سیلان کی وجہ سے اس دنیا سے گئی ہیں، وہ خون بہت زیادہ جاری ہوا، اس سے وہ دنیا سے گئی۔ تو امام نے اس مسئلے کو بھی، چونکہ وہ بیان کر رہا ہے یہ لوگوں میں مشہور تھی یہ چیز، تو امام نے فرمایا شہیدہ ہے۔ شہیدہ کیسے؟ وہ جو تم سوچتے ہو کہ جناب وہ خون کا سیلان ہوا اور اس دنیا سے گئی، نہیں، وہ نہیں، بلکہ شہیدہ ہیں۔ اور ساتھ میں کہا کہ انبیاء کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ عادت ماہیانہ یا یہ جو خاتون کی کیفیت ہوتی ہے یہ طاری ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت اپنے معنی میں بالکل تام ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے مثال کے طور پر شیخری صاحب کہتے ہیں جی ایک لفظ کے تو 10 معنی ہوتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پورا قرآن آپ کا مختل ہو جائے گا۔
آپ معنی کو مراد لینے میں ایک لفظ کے مثلا لفظ صلاۃ کے معنی آپ کیسے معین کرتے ہیں؟ صلاۃ کے معنی آپ دعا کے لیتے ہیں یا درود کے لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ تو ہر جگہ پہ آپ دعا معنی لیتے ہیں یا درود معنی لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں اس کے؟ حج کا معنی، زکوٰۃ کا معنی، اس طرح اور کئی الفاظ ہیں. تو آپ اس طرح سے کھلی چھوٹ دے دیں کہ جناب جس کا جو دل کر رہا ہے یہاں پہ یہ معنی مراد لے لے، تو اس سے تو پورا جو عرب دنیا وہ مختل ہو جائے گی اور آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے. نہیں لیکن یہاں پر سر یہ ہے نا اسفانی صاحب، مثال کے طور پر اگر چل آپ تو نہیں، کوئی شخص ان تمام روایات کو درست نہیں مان رہے جن میں آگے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے سوال کرنا ہے، جن میں یہ سارے مظالم کا اس طرح سے ذکر ہے. مثال ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اہل سنت مصادر کے اندر جو مستند وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، تو اس کو سامنے رکھتا ہے ایک بندہ، پھر باقی اپنے تاریخی طور پر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بھئی ان کی شہادت اس مفہوم میں نہیں ہوئی کہ ان پہ کسی نے زیادتی کی، ان پہ کسی نے ظلم کیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ مثال کے طور پر اصول کافی کو، اس روایت کو اپنے سندی اور متنی تحقیق کے مطابق وہ درست اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے. ٹھیک ہے، تو اس بندے کے لیے تو اب محتمل الوجوہ ہو گیا نا. مطلب آپ کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس پورے قضیے کو، اس پورے مسلمات کے مسلمے کے طور پر مان لیا. اب جیسے آپ کے سامنے لفظ شہید آیا تو آپ کا دماغ ادھر گیا. مثال کے طور اگر ہم کہتے ہیں حضور بھی شہید ہے مثال، اب جیسے کچھ شیعہ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ حضور کو بھی شہید کیا گیا اور اس کی ایک پوری قصہ وہ لوگ بیان فرماتے ہیں. اہل تسنن میں بھی روایات ہیں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود سے مستدرک کی روایت ہے، وہ بھی شہید کہتے ہیں رسول صحیح. اللہ کو. تو اب مثال کے طور جس بندے کو ان سب چیزوں کو نہیں پتہ ہوگا یا اس کے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہوگا، تو جب اس کو کہا جائے گا حضور شہید ہیں یا اس طرح کا کوئی لفظ، تو اس کے ذہن میں میرے خیال سے دوسرا معنی زیادہ اس طرف جائے گا. تو میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر چلو کوئی شخص تحقیق کے بعد یہ مانتا ہے یا اس کا نظریہ یہ دیانتداری سے بنتا ہے کہ سیدہ کے ساتھ اس طرح کے مظالم ایسے نہیں ہوئے، فدق ہوا تھا، اس کے اندر یہ معاملہ حل ہو گیا، جس طرح اہل سنت اس کو بہت ہلکا کر کے پیش کرتے، اور اس کا سیدہ جو ہے اس حضور کی وفات یا ان کے وصال کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اور ان کی طبی عمر میں، تو کیا وہ بندہ شیعت سے خارج ہو جائے گا؟ میں صرف یہ بس دیکھیں، شیعت سے خارج کرنا یا اس کے اندر رکھنا میرے تو اس اختیار میں نہیں ہے. محققین فقہا کیا سے کہتے اس پہ ہیں؟ جب محققین کی عرض کر رہا ہوں، اسے منحرف و ضال و مضل تو قرار دیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جب ٹھیک. کہا گیا کہ تشیع کا اجماع ہے، تشیع کے مسلمات میں سے ہے. جیسے خود آپ دیکھیں کہ دیگر فرق کے اندر بھی اگر کوئی مسلمات سے نکلتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضال یعنی مزل. ایک مذہب کا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے اگر کوئی نکلے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہر مذہب اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ دائرہ کار سے نکلے گا تو نہیں تو اس میں ظاہری بات ہے اس کو اسماعیل صاحب یہ ہوگا نا، منحرف کہا اگر جائے وہ گا. وہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو وہاں تو وہ ضال مزل کا فتویٰ لگے گا، لیکن وہ اگر کوئی فروعی تاریخ کا مسئلہ ہے یا فقہ کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر کہا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یہ خطا پہ ہے نا، وہاں تو ضال مزل شاید نہیں کہا جائے نہیں، گا. عرض کیا میں عرض کر چکا ہوں نا، شیخ صاحب عرض کر چکا ہوں، شیخ صدوق کی عبارت اور آغا شارودی کی عبارت میں پڑھ چکا ہوں صحیح ہے. کہ بحث تاریخی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بحث تاریخی ہے، صحیح ہے. لیکن اس کے اوپر کلامی چیزیں بھی مترتب ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے فقہا نے، جیسا کہ میں نے شارودی صاحب کی عبارت کیا بیان کی ہے آپ کے سامنے، جی. کہ حتیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کتابوں کی قراءت بھی جائز نہیں ہے. اور ایک چیز حدیث متواترہ سے ثابت ہے. حدیث متواتر کا انکار، یعنی حدیث متواتر یعنی ایک یقینی کیفیت سے انسان جو ہے وہ باہر نکل کے اپنی ظنی کیفیت میں آ رہا ہے، اور ایک مذہب کے متواتر اور مسلمات کا انکار کر رہا ہے، تو وہ مذہب میں کیسے ٹک رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. صحیح. اب ٹھیک. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق یا قرآن مجید کی اس یعنی تاریخی مسئلے کے مطابق میں نے یہ چیز سمجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت میرے لیے واضح نہیں ہے، کیوں وہ شہیدہ کا معنی جیسے محتمل تھا ویسے ہی خاتم کا معنی جو ہے وہ محتمل ہے، انگوٹھی مہر پتہ نہیں کیا کیا اس کے معنی ہے. پھر وہ کہتا ہے روایات میں بھی اس کی صراحت نہیں ہے، چونکہ روایات میں آیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. رسول کی تو نفی نہیں ہے، وہ تو رسول بھی تھے. آپ کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، یا اہل سنت کے یہاں اس کا کیا نظریہ ہے؟ قادیانیوں کو کون مسلمان مان رہا ہے آپ میں سے؟ اہل سنت نہیں مانتے، میرا تو نہیں پتہ. آپ کو بھی نہیں پتا. جی جی. صحیح ہے. ان کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مسلمان نہیں مانتے نا، مسئلہ یہ ہے. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک. اچھا ٹھیک، بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ کا. اچھا اب میں آپ ایک چیز اور یہ سمجھنا چاہوں گا نا کہ چلے یعنی یہاں پہ میں ایک ضمنی چیز عرض کروں جی گا. جی جی آپ ابھی غامدی صاحب کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، تو اس میں اہل سنت حضرات غامدی صاحب کو سنیت میں رکھتے ہیں یا نکالتے ہیں؟ چونکہ وہ امام مہدی کے اس کا منکر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے منکر ہیں، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس نہیں پہ؟ نہیں، وہ سنی اہل سنت میں نہیں مانتے، نہ غامدی صاحب خود اپنے آپ کو مانتے کہ میں اہل سنت میں سے ہوں. چلیں شکر ہاں ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں وہ ان کے ساتھ مجھے سفر کا بھی ایک موقع ملا تھا،
تو وہاں پر میں نے ان سے مختلف چیزیں، تو اس میں میں نے وہ ریکارڈ میں بھی ہے، میں نے ان کو کہا میرے صاحب دیکھیں سنی اور شیعہ فریم ورک یہ ہے، اس دونوں میں آپ ضال مضل ہیں، آپ گمراہ ہیں. اور پھر میں نے کہا دیکھیں میں آپ کے سامنے آپ کو گمراہ کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بہت نوازش آپ کی. پھر انہوں نے تبصرہ فرمایا اس پہ کہ ان کی جو معیار ہے اس کے مطابق بالکل نہیں، اور خود سنیوں میں ظاہر سے اس کو نہیں، ان کو نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہ مودودی صاحب کے اوپر بھی نہیں مانا جاتا، تو غامدی صاحب تو ان سے آگے کے وہ ہے. تو یہ اس طرح، لیکن یعنی یہ ہم یہ کہیں گے نا کہ غامدی صاحب نے تو مسلمات یا اہل سنت کے جو 33 یا 34 جو عقائد کی جو پوائنٹس ہیں، نکات 34 ہیں میرے خیال سے، عقائد نصفیہ اور باقی جو ان میں سے بہت ساری چیزوں کا نزول مسیح کا شاید انکار کیا، انہوں نے نہیں مانتے اس طرح مہدی اور باقی، تو ہاں، ان مہدی کا کا تو ظہور نہیں ہاں مانتے. ہاں تو ان کا تو پھر اہل سنت، ہم یہ کہیں گے نا کہ غامدی صاحب خارج عن اہل سنہ والجماعہ ہے، خروج عن الملہ نہیں ہے. لیکن کچھ جو متشدد مولوی ہے ان کو ابھی کسی کا میں سن رہا تھا وہ کہتے تھے زندیق بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ بندہ اہل سنت کے دائرے سے واقف نہیں ہے نا بھائی. آپ ایک بندے کو زندیق اور کافر کہنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، آپ زیادہ یہی کہیں گے کہ کوئی سنیت سے خارج ہوا یعنی یہ حق سے منحرف ہو گیا. تو اسی طرح اگر کوئی شیعہ عالم یہ کرے گا تو آپ یعنی ابھی جو آپ نے کچھ اقتباسات وغیرہ پڑھ کے سنایا تو اس سے یہی ہوگا نا کہ وہ بھی ضال مضل ہوا ہے، یعنی اس خاص مسئلے کی ان چیزوں کے انکار کی بنیاد پہ. ایسا ہی ہے نا. جی، ظاہری بات ہے نا. دیکھیں واضح ہے ہمارے یہاں مثلا امام حسین السلام کی شہادت جو ہے وہ مسلمات میں سے ہے. اب کوئی میں امام حسین السلام کی شہادت کو نہیں مانتا جی، میری تحقیق یہ ہے، مجھے مطلب جیسے حدیث جو ہے وہ امام حسین السلام کی شہادت کے اس انداز سے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید قاتل نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری جزیات کو وہ نہیں مانتے. تو خود ان کے ہاں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ان کو منحرف اور اس طریقے کے القابات دیے جاتے ہیں. خود صحیح. آپ دیکھیں نا، ایک عقلی چیز ہے شیخری صاحب. جی ایک مذہب کس چیز سے تشکیل پاتا ہے؟ ایک مذہب کن چیزوں کی بنیاد پر ہے؟ جن چیزوں کی بنیاد پر ہے، ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقدمے میں، جیسا کہ میں نے رہبر معظم کا بھی اقتباس بیان کیا، آغا مصباح کا بھی اقتباس بیان کیا، یہ ساری چیزیں ان کی بازگشت ہے ان کی طرف. تو بس وہ پھر مذہب کی بنیاد میں ہی بندہ متزلزل ہے. جب وہ اپنی بنیاد میں ہی متزلزل ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ تشیع کے ہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. صحیح. ٹھیک. ٹھیک باقی یعنی لا اگر الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے. نہیں، اگر اس کا دو مثال حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل بھی مان رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان نص کے ذریعے ان کا تعین کیا، اور 12 باقی ائمہ کو بھی وہ مان رہے ہیں، اور ان کو معصوم بھی مانتا ہے اس مفہوم میں منصوص. تو ان سب کو ماننے کے باوجود وہ تو پھر کہیں بیچارہ نہیں رہے گا نا. سنی تو قبول ہی نہیں کریں گے، باقی زیدی بھی نہیں کریں گے، تو پھر آپ لوگ بھی پناہ نہیں دیں گے، تو بندہ کتنے لوے. جیسے ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں پناہ لی ہوئی، آپ کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتے. نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے نا. تو آپ جیسے لوگوں کی جن کی حیثیت اوقات ان کو تو نہیں میرا خیال نہیں، سے معاشرے. ہاں. آپ کی دسترس جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں تک ہے، نیچے والے لوگ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے. نہیں آپ نہیں کی بس. سب تک دسترس ہے. نہیں، بڑے آپ کی نوازش ہے، آپ بھی ان میں سے ایک شامل ہے جن کے ساتھ آپ کی لوگ بات دسترس کر کا رہے لوگ ہیں. یہیں سے اندازہ لگائیں. شیخری صاحب کی پچھلی پوڈ کاسٹیں دیکھیں، مائک نہیں تھا، مائک بھی آ گیا. یہ دیکھیں نا دسترس کیسے بڑھتی ہے انسان کی. دسترس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا شہباز صاحب، سوری ہمارے ادھر نیٹ ٹیکنیکل کوئی مسئلے کو تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو گئی تھی. اچھا میں یہ صرف عقیدہ، تاریخ اور اس حوالے سے مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دو اصولی باتیں آپ سے سمجھ لوں. آپ نے بہت زبردست انداز سے اس پہ روشنی ڈالی. اب اگر ہم اس واقعے پہ جاتے ہیں، فدق والے واقعے پہ، تو اس کے اندر یہ تو ہمیں تمام مسلمانوں کی جتنے بھی مسالک موجود ہیں اور ان کی حدیث کی کتابیں، تاریخی کتابوں میں یہ تو سب تفصیل سے مل جاتا ہے کہ یہ کیس ہوا تھا، اور بیوی نے یہ مقدمہ پیش کیا حضرت ابوبکر، اور ان کی طرف سے یہ جواب آیا، اور اس کے بعد کچھ جھگڑوں کا یا ان کا بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ جو پوری تفصیل ہے، پسلی کا ٹوٹنا، لطم وجہ، دروازے کا گرا دینا آپ پر، ٹھیک ہے، سخت جنین، یہ پوری جو تفصیل ہے جس کو اہل تشیع والے اور آپ بھی اس کتاب میں بھی جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ مکمل تفصیل جو ہے، قدیم ترین اور واضح ترین روایت اس کی کون سی ہے؟ دیکھیں، شکر ہے کہ آپ اصل قضیے کی طرف آئے ہیں، کیونکہ پہلے ہم ایسا قضیہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی فلاں مانتا ہے فلاں نہیں مانتا، تو اس سے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگ اصل قضیے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اصل جو قضیہ ہے وہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے جیسا کہ بیان کیا فدق کا جو مسئلہ ہے، اس میں اہل تسنن کے ہاں جو اسٹیبلش ہسٹری ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابو بکر نے نہیں دیا تھا، حضرت زہرا غضبناک ہوئی تھیں، یہ دونوں سیدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، باقاعدہ انہوں نے وصیت کی تھی. یہ شیعہ کے ہاں بھی ملتا ہے، سنیوں کے ہاں بھی ملتا ہے. اہل تسنن کے ہاں دھمکی اور جھگڑے کی روایات صحیح اسناد کے ساتھ ملتی ہیں کہ گھر پہ جھگڑا بھی ہوا تھا، حضرت زبیر کی تلوار بھی ٹوٹی تھی، اور دھمکی بھی دی گئی تھی.
صحیح گھر جلانے کی، یہاں تک اہل سنت کے ہاں ثابت اور مسلم ہے، کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک تشیع کا تعلق ہے تو تشیع کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور ہمارے علماء کا یہ جمہور کا نظریہ ہے کہ عمر نے حضرت زہرا کہ زارا با عمر نے ضرب لگائی اور حضرت محسن سخت ہو گئے، یہ تشیع کا اجماعی نظریہ ہے۔ کہیں کہ اس کی جزیات کیا ہیں، آپ کہیں کہ اور اسی سے جو ہے وہ جناب سیدہ کی شہادت ہوتی ہے، یعنی عمر کا ظلم کرنا۔ اب ظلم کی نوعیت میں جزوی فرق ہے، مثلا بعض روایات میں ہے کہ کنفذ، بعض روایات میں ہے کہ عمر لقضا عمر، یا بعد میں ہے کیونکہ لقضا کے بھی الفاظ ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ضربہ کے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، معنی مفہوم جو ہے وہ دونوں کا ایک ہے، البتہ لقضا جو ہے وہ تھوڑا سا شدید معنی رکھتا ہے ظلم کے اعتبار سے۔ تو یہ ساری جو جزیات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ایک اجمالی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس انداز سے رونما ہوا، یعنی دروازے کو آگ لگا کر جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر جو ظلم و ستم کیا گیا وہ ہوا ہے عمر اور ان کے جو 7 افراد آئے تھے ان کی جانب سے۔ اب اس کے نتیجے میں جو آسیب پہنچا، جو صدمے پہنچے، جو نقصان پہنچا، وہ کہ حضرت محسن کا سخت ہو جانا، اور اس سے بعید نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پسلیوں کا ٹوٹ جانا۔ یہ اب مثلا سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب ہے جو ہمارے تشیع کے ہاں اصول معتبرہ میں سے شمار ہوتی ہے، تو اس میں یہ واقعہ نہایت تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے علماء کا اس کے اوپر اتفاق بھی رہا ہے، کوئی ایک بھی اس مسئلے میں منکر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے کہ ایک فلاں جزوی مسئلہ ہے تو وہ اصل مسئلے کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ نہیں، میں یہ صحیح، بہت اچھا آپ کا جواب، لیکن میں صرف اس میں تھوڑی سی توضیح یہ چاہوں گا نا کہ اس یعنی وہ جو باقی چیزیں آپ نے جیسے میں نے بھی اشارہ کیا کہ مقدماتی چیزیں تو تسلیم کرنا پڑے گا، جو بھی بندہ تاریخ حدیث ان سب کو یعنی جتنی بھی وہ چھان بین کر کے بھی لے آئے نا۔ ایک تو یہ طریقہ نا کہ ہم یہ کہ ہم تو تاریخ کو نہیں مانتے، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، ایک تو یہ طبقہ ہو گیا ہمارے ہاں۔ ایک وہ طبقہ جو اس کو مانے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے جتنے بھی شدید اصول لاگو کر سکتے انہوں نے کر لیے۔ اس کے کرنے کے بعد آپ کو کم سے کم بنیادی قضیے کو، جیسے میں نے احمد الکاتب سے بھی اسی پہ بہت میں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، بنیادی قضیہ تو موجود ہے نا کہ فدق کا مسئلہ ہوا، وہ باغ کا تھا، پھر بی بی کا یہ سارا کچھ اس کا تو ان کا، لیکن یہ جو پورے مظالم کی داستان ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان رونے پہ مجبور ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے نا بہت پسیج جاتے ہیں، مطلب کیا یہ ایک یعنی پیغمبر کی جگر کا ٹکڑا ہے، سب کچھ ہے۔ ان کے ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ صرف ان کو محروم کیا گیا ان روایت کی روح سے، بلکہ ان کے اوپر شدید ترین مظالم ایسے ڈائے گئے، اور خاص طور پر ہم جب شیعہ کتب کے اندر پڑھتے ہیں تو بندہ بالکل، میرا نہیں خیال کہ وہ ہوش حواس میں بندہ اپنے آپ کو بھی رکھ سکے نا، جو تفصیل کے ساتھ۔ میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو پوری تفصیل ہے یہ کس صدی میں ہمیں جو ہمارے پاس مصادر موجود ہیں پہلی بار؟ یہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب میں جب آپ ٹھیک جاتے ہیں ٹھیک تو وہاں پر حدیث و ابن عباس ان فتنۃ الناس کے عنوان سے بیان ہوا ہے کہ ثم دعا عمر بالنار فادرمها فی الباب فاحرق بالباب ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحت یا ابتا یا رسول اللہ فرفع السيف وهو في غمده فوجع به جنبها۔ تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر، اور پھر آگے خود الفاظ جو ہیں وہ اس کے دیگر بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ وصل خالد بن ولید السیف لیضرب فاطمہ علیہ السلام فحمل علیہ بسیفہ۔ یعنی ان افراد کا اور میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھے وہ عبارت میں مل جائے، ہاں جی اب دیکھیے گا اسی سلیم میں وفاطمہ تو قاعدۃ خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری جزیات جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سلیم بن قیس الہلالی میں ہمیں ملتی ہیں، اور سلیم بن قیس الہلالی آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور امام باقر علیہ السلام تک کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی تقریباً 4-5 ائمہ کی ان کو صحبت حاصل ہے۔ ٹھیک، میں اس کتاب پہ بھی آپ سے مستقل ایک دو سوالات کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا جو سلیم کی کتاب کی اہمیت اور اس کا مقام پہ بات کرنے سے پہلے یہ یعنی آپ اس کو جس تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہو، شیعوں کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو کیا یہ واقعہ
اتنے ایک مستند کتاب کے اندر اس طرح سے موجود ہو، تو کیا اس واقعے کو شیعوں کی بنیادی کتب حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر کافی، فقہ، تہذیب، استبصار، ان میں کیا اس کو اس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے، اس سے اصل واقعے کا انکار نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے. دوسری مثال کے طور پر آپ کہیں حدیث ثقلین بخاری نے نقل نہیں کی اور مسلم نے بھی نقل نہیں کی، کیا اہل سنت اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی صحیحین جیسی کتابیں کہ جن حضرت زہرا کے کئی فضائل ہیں، امیر المومنین کی کئی فضائل اور کئی ایسی صحیح روایات ہیں جو ان میں ہمیں نہیں ملتی. تو اس سے یعنی پہلا مسئلہ خود یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان دو کتابوں میں یہ چیز نقل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا. دوسری چیز، خود یہ واقعہ اس قدر مسلم اور اس قدر جزیات کے ساتھ سلیم کہ جو مصدر ہے شیخ کلینی کا بھی، کہ شیخ کلینی سلیم ان ابان بن ابی عیاش وغیرہ سے ان کا طریق بھی ملتا ہے. تو اب شیخ کلینی نے جو اپنی کتاب مرتب کی اس میں جو ان کی داب اور روش تھی اس حساب سے جو واقعات مرتبط تھے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اب آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مجھے تمام جزیات کے ساتھ آپ الکافی سے دکھائیں. نہیں، آپ دکھائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی نہیں. میں تو صرف یہ سوال اس لیے پہلی چیز یہ. جی اچھا، آپ بات پوری کر لیجئے. جی، پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے کہ خود کتاب کی داب اور ملا یاد الفقی، استبصار اور تہذیب، یہ تین کتابیں کس چیز پہ مشتمل ہیں؟ فقہ. کن چیزوں پہ مشتمل ہے؟ فقہ. ہاں. اب آپ کہیں کہ مجھے اس میں آپ یہ مسئلہ دکھائیے، تو یہ آپ کا سوال کرنا ہی بتلاتا ہے کہ آپ ان علماء کی داب اور روش سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ کس روش سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی آپ کہیں یہ تاریخی واقعہ مجھے اس حدیثی کتاب میں ملے گا تو بات درست ہے، نہیں، یہ جو ہے وہ سوال سرے سے میں کہتا ہوں سوال اشتباہ ہے. بہت اچھا. نہیں، اپنا اشفانی صاحب، میں نے صرف اس لیے پوچھا نا کہ اب چلے ہم استبصار کو، ملا یاد الفقی کو، تہذیب کو چھوڑ دیتے تو کافی تو جامع کتاب ہے نا، اس کے اندر تو سب کچھ بیان ہے. تو دیکھیں، میں تو صرف اس طالب علم کی تو یوں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتب کی بھی ایک ترتیب ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ان کتابوں میں کوئی چیز آئے تو اس کا استنادی درجہ میرے خیال سے میں طالب علم کے طور پر اگر یہ بات غلط ہے تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا. اسی طرح اگر ہم اہل سنت کے یہاں دیکھتے ہیں، مثال ایک روایت بخاری میں ہے اور ایک نیچے درجے کی کسی کتاب میں ہے، نیچے درجے سے مراد کوئی اور میں تو وہاں پر بھی اگر تضاد ہے، کوئی تفصیل ہے، کہیں اختصار ہے، تو ادھر بھی کوئی نہ کوئی ان کے اصول ہوں گے نا جس کی بنیاد پہ یعنی ہم ترجیح پھر بہرحال اس کتاب کو دیے گا. میں نے صرف اس پس منظر میں یہ سوال پوچھا نا. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پورے واقعہ اس تفصیل کے ساتھ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں ہے، اور پھر ان کتابوں میں سے چلو تین کو تو آپ نے کہا کہ چونکہ فقہ کی ہے تو اس میں نہیں، تو اصول کافی میں بھی اس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی دو جگہوں پر ہے، ایک تو سیدہ. جی، تو میں صرف اصول کافی میں دیکھیں جامع من الاصول والفروع، الکافی کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے. اب اصول میں آپ جائیں کتاب الحجہ، کتاب العقل، کتاب الایمان، کتاب الکفر وغیرہ، اس طرح کی ابواب بندی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے. پھر فروع میں آ جائیں تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو الفروع میں وہ روایات نظر آئیں گی کہ جن روایات میں ہے حملہ کرنا، امیر المؤمنین کو لے کر جانا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کرنا، یعنی ان کا آپس میں وہ جو ایک تزاحم تھا وہ الکافی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. الکافی کے اندر وہ روایات ملتی ہیں. تو عرض کیا سب سے قدیمی مصدر آپ جائیں تو خود آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی اس قدر مسلم تھا کہ یعنی آپ کو میں لے چلتا ہوں ایک ایسی شخصیت کی طرف کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کی شخصیت ہے، جن کی کتاب التحریش ہے. التحریش کہ جس سے احمد القاتب بھی آگاہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر وہ مناظرہ دیکھا ہو کہ جب شیخ احمد سلمان نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اب یہ معتزلی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، یہ بھی بیان کرتا ہے اور رافضہ کی نسبت بیان کرتا ہے کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ، اور پھر خود بیان کیا کہ رافضیوں نے یہ عقیدہ کس سے لیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے. جیسا کہ خود المغنی جس نے لکھی، کیا نام تھا جی، عبد الجبار غالباً، جی اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ تشیع، قاضی عبد الجبار، کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر اور ابو بکر نے یہ ظلم ڈھائے، اب یہ کرنے 4 کے اور 5 کے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تشیع نے یہ عقیدہ اپنا باقر اور جعفر صادق علیہ السلام سے لیا ہے. یعنی یہ ایسی چیز تھی کہ اہل تسنن بھی اس زمانے میں اس کا انکار نہیں کرتے تھے. خود عباضیہ فرقہ
خود معتزلہ فرقہ، خود زیدیہ فرقہ، اور خود آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ تشیع کہ ہاں یہ چیز مسلم تھی، اور تشیع نے تو خود لکھا ہے اپنی جگہ پہ۔ بہت اچھا، لیکن التحریش کے اندر چلو اسی ٹیکسٹ میں ہم جب پڑھتے ہیں نا، اس میں 2-3 اور چیزیں بھی رافضہ کے نام پہ ڈالا گیا ہے نا، مثال کے طور پر تمام لوگ مرتد ہو گئے 3 کے علاوہ، تو اب اس کے اندر شیعہ روایتوں میں مختلف روایتیں 7، 5، 4، اب اس کی مختلف تعویل، توجیہ، ترجیح دی جاتی ہے، تو کیا ہم اسی تحریش کو لے کے یہ بھی مان لیں کہ یہ بھی عقیدہ تھا کہ سب مرتد ہو گئے تھے؟ اب مرتد کس مفہوم میں، اس پہ ہم نہیں جا رہے ابھی، ارتداء عن الملہ ہے یا نہیں، روایات تو پائی جاتی ہے نا، اس روایات کی جو اس مفہوم کی جو روایات ہیں کہ ارتد الناس بعد نبی کافی الا وغیرہ میں بھی، ثلاثہ، جی ٹھیک ہے، ہاں یہ الکافی میں بھی ہیں، یہ آپ کو کیا کہتے ہیں الغیبہ میں بھی غالباً، یا کمال الدین میں، اس طریقے سے ہماری دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں اصل روایات کا وہاں پہ بھی شیعہ منکر نہیں ہے، یعنی انہی روایات کا آپ کہیں صحیح، کہ انہی اصل روایات کے جی شیعہ منکر ہے، نہیں، نہیں یعنی ہے، یہ جس چیزوں کی نسبت تشیع کی طرف دی جا رہی ہے، آیا تشیع اس کا انکار کرتی ہے؟ تشیع اس کا انکار بالکل نہیں کرتی، بالکل تو لہٰذا یہ چیز مسلم ہے ہمارے ہاں۔ صحیح۔ بس اچھا سوری، میں صرف یہاں پر میں نے یہ کتابوں کا اور ان کا صرف اس کتاب کیٹیگریز کی وجہ سے پوچھا، اس میں اور کوئی ویسا نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے نا کہ چلے میں اگر آپ سے مختصراً یہ سمجھنا چاہوں کہ شیخ کلینی نے کہ کیا وہ معیار تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر چاہیے تھا، وہ ان کا ایک سورس ہے اور اس کتاب کے اندر وہ پوری تفصیل موجود ہے، تو کیوں نہیں؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا، اور دوسرا خود کلینی کی کتاب میں سیدہ کے پر پورا باب موجود ہے یا نہیں ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پورا باب کس عنوان سے؟ یہ اصول کافی کے اندر جہاں پر ائمہ اور ان کا سارا ذکر نہیں ہے؟ نہیں وہاں پر اچھا نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک میرے ہے، ایک منٹ، میرے علم میں ایسا باب نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ان کی زندگانی کے حوالے سے، نہیں ایسا باب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ کیوں انہوں نے، ان کا ایسا کیا ان کے مبانی تھے جس کے اوپر ہم کہیں گے بھائی انہوں نے ان مبانی کی بنیاد پہ اس عرض کیا ہے روایت ابھی شکری صاحب، ابھی عرض کیا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا تھا، الجامع من الاصول والفروع، ٹھیک ہے، وہ چیزیں میں نے جیسا کہ عرض کیا، اب الکافی کے اندر آپ خود اس کے ابواب کو جا کر دیکھیں الکافی میں، تو وہاں پہ میں صرف ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہاں جی الکافی میں ہم اس کے ابواب کو اگر مد نظر رکھیں، مجھے صرف ایک دو منٹ لکھیں کہ وہاں پر امامت کی بحث کر رہے ہیں، اب وہاں پر آپ کہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عرض کیا کہ وہ اصول اور فروع سے جو ابحاث مرتبط تھیں، انہوں نے ان کو وہاں پہ ٹھیک جمع کیا ہے۔ ٹھیک، یعنی ان کا مبانی جی یہ تھا، تو اس وجہ سے اور کوئی ایسی وجہ ہم کو نہیں ملتی یا ہم نہیں پا سکتے جس کی بنا ہم یہ کہیں کہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھا واقعہ فلان۔ ٹھیک، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا، اگر ہم اب جیسے اس کے بعد ہم قدیم تاریخ کی کتابیں طبری کو دیکھیں، بلازری کو، ابن سعد کو، مسعودی، یعقوبی، تو کیا ان سب نے یا ان میں سے کسی نے بھی اس کو ان تمام جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے یا نہیں؟ میں صرف مختصراً بس یہ جو آپ نے کتابوں کے نام لیے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا شکری صاحب، ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ تشیع کے ہاں مسلم ہے، اب ہمارے اوپر جو ہے وہ دوسرے جو فرقے کی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں آیا یا فلاں کتاب میں آیا نہیں آیا، یعقوبی کا ڈزنٹ تو چلو میٹر، یہ شیعہ چیز مانا میٹر جاتا نہیں ہے نا، کرتی۔ یعقوبی تو شیعہ مانا نہیں، جاتا ہے۔ یعقوبی کو کس نے کہا شیعہ؟ یعقوبی دیکھیں جو مروج الذہب والا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اثبات الوسیع والا کے متعلق آ جاتا ہے، صحیح نہیں، دونوں فرق ہیں۔ میں صرف آگے جو میں نے کتاب سلیم اور اس پہ بھی تھوڑی بات کری، تو اس کے لیے میں بھی اور پیچھے جو بات ہوئی اس میں دونوں میں میرے طالب علم کے طور پر تو مجھے اس میں کنیکشن ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نہیں تو میں اس کو آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ اتنی بھیانک کنیکشن مجھے آپ سمجھائیں گے نا تھوڑا سا، نہیں، آپ مجھے یعنی کنیکشن ذرا اس سمجھائیے۔ حد تک بھیانک واقعہ، اور مطلب انسان کوئی ضمیر زندہ ہو اور وہ ان کو مانتا ہو، تو اس کے بعد اس کے دل میں کسی اس طرح کے لوگوں کے لیے رحم کے جذبات میرے خیال سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور میں سنی دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر ادھر کچھ شخصیات کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں یا ان کے اس طرح، تو اس کے پیچھے ایک نیریٹو موجود ہے، یہ نہیں کہ ان کو نعوذ باللہ اسلام سے، قرآن سے، پیغمبر سے، یہ جو ہمارے مقدمہ کھڑے کیا جاتا ہے نا کہ پیغمبر سے ان کو دشمنی ہے تو یہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، کچھ اشخاص سے متعلق ان کا نیریٹو جو بنا ہے اس کے پیچھے بیسس ہے، آپ ان بیسس کے بارے میں بحث کریں ان کو۔ جس دن ایک شیعہ پہ واضح ہو گیا کہ یہ واقعات غلط ہے، تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا ابوبکر، عمر اور عثمان وغیرہ کو اسی طرح ماننے کے لیے جس طرح شیعہ کو۔ اسی طرح ایک سنی پہ یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح شفا اصفہانی صاحب مانتے ہیں ان پوری چیزوں کو، اس پہ یہ واضح ہو گیا دلیل کے ساتھ، اس کا دل مطمئن ہو گیا، تو وہ ایک لمحہ شاید نہیں لگائے گا دوسری طرف جا کر ان کو نہیں برا ایسا بلا نہیں کر۔ ہے، میں اس لیے یہ ایسا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہے شکری صاحب، نے معذرت کے ساتھ جی سر، ایسا نہیں ہے، جی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں واضح یہ ہو بھی گیا تو جی اہل سنت کے اوپر واضح ہو گیا نا۔ آپ ابھی غضب ناکی کے مسئلے کو آپ نے خود بھی بیان کیا کہ حضرت زہرا کا غضب ناک ہونا اور ان کا جنازے میں شرکت نہ کرنا اہل سنت پہ واضح ہے یا نہیں ہے؟
نہیں اب اس کے اندر ظاہر ہے جن کے پاس واضح ان کی وہ بھی اس کی توجہ دیتے ہیں نا، مطلب ہم یہ تو نہیں کہیں گے، میں تو کم سے کم طالب علم کو تو نہیں کہوں گا نا کہ جس بندے پہ کبھی یہ بھی ہوگا نا اس کو نعوذ باللہ پیغمبر سے یا پیغمبر کی بیٹی سے نفرت کی بنیاد پہ وہ یہ نہیں کر رہے، اس کی ایک دلیل موجود ہے جس کی بنیاد پہ وہ کھڑا ہے، جس دن اس پہ اچھا ایک اور چیز ہے نا، چلے ہم یہ کہیں گے نا کسی کا مفاد وابستہ ہو گیا مسلک سے، دال دلیا چل رہے، شہرت ملی ہوئی ہے، منصب میں، ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جو ہمارے طرح کے عام لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ مجھ پہ سچائی واضح ہو جائے، وہ تو ایسے نہیں کریں گے نا، میرا نہیں خیال ایسا کرے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو مثالیں کتنی دوں کہ سہارنپوری صاحب کہتے ہیں کہ غضب ناکی کے مسئلے میں کیا توجہ کی، وہ قربانی دے دیتے ہیں اہل بیت کی۔ آپ عبارت سن کے آپ افسوس کریں گے، میں عربی عبارت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہاں پر وہ نہیں 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 نہیں، ابھی ایک قدم اوپر ہے جی، خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا فغاضبت فاطمہ فواجدت فاطمہ، وہ کہتے ہیں آئے تفسیریں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فغاضبت علی نفسہا، زہرا خود پہ غضب ناک ہوئی، حیث تطلب شیئا من الدنیا، کہ زہرا نے اس وجہ سے اپنے اوپر غضب ناک ہوئی کہ جو دنیاوی چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں، کس سے؟ ایک ایسے شخص سے کہ جو بارن راشدن زاہدن فلانن ڈمکانن۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اصل روایت میں تصرف کر کے سارا برڈن کس پہ ڈال دیا؟ زہرا پہ۔ اب بتائیں وہاں پہ الفاظ تھے فواجدت علی ابی بکر، دیکھیں واضح عبارت ہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ بھی واضح روشن نہیں ہو رہا سننے کے لیے، سر میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، وہ کہہ نہیں دو ہیں، مجھے اس کے لیے واضح نہیں ہو رہا، بھائی لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، کہتے نہیں جی واضح نہیں ہو رہا نا اس کے لیے، وہ دو مان رہا ہے، اس ایک کو وہ دو پڑھ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے حق کو پہچان لیا؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی اس کا علاج کروانا چاہیے، کہ جو اس قدر واضح روشن عبارت میں تصرف کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ فواجدت علی نفسہا، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ واضح روشن ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کی قربانی دے رہا ہے، یہ بت پرستی کا پہلا مقام ہے جناب یہیں پہ، کہ اس قدر انہوں نے بت بنا دیے ہیں کہ وہ حضرت زہرا اور اہل بیت کی قربانی دے دیتے ہیں، ان کے مذہب کی سرشت میں یہی ہے ان کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہی بات یہاں کے لوگ شیعوں پہ بھی لگاتے ہیں نا، تو اس میں نے فرق یہ رکھا نا کہ چلو اس طرح کے کچھ لوگ جن کے بہت کچھ اسٹیک پہ لگنے کا ان کو ڈر ہو، تو ہم تو میں تو اس کے بارے میں بھی بہت آخری درجے پہ جا کے نیت پہ شک کرتا ہوں طالب علم کے طور پر، کیونکہ مجھے یہ کسی کا وہ نہیں ہے، لیکن ہم نحکم بظواہر کے تحت دیکھیں گے تو میں تو یہی سمجھوں گا بھئی میں خود بھی اس طرح کا ہوں تو شہباز صاحب بھی ایسے ہی ہوں گے، جس دن ان پہ ان کی غلطی واضح ہوئی انشاءاللہ فوراً رجوع کریں گے، اور آپ کو بھی شاید میرے بارے میں نہ ہو لیکن دوسروں کے بارے میں بہرحال یہ دیکھ وہ رکھتے، تو میں کہہ رہا ہوں اس مفہوم میں میں نے یہ بات کہی تھی نا، لیکن اس میں میرا سوال یہ تھا نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ مثال کے طور پر اگر ہم یہ جو کن کی عبارت آپ نے پیش کی ہے ابھی سنی، کیا نام بتایا؟ سہارنپوری، نہیں سہارنپوری، ابھی سہارنپوری کی صاحب کی، تو اس کے اندر بھی اگر میں ان کی میں اگر ان کو دشمن اہل بیت، دشمن فاطمہ فلانا ڈمکانا سب کچھ نہ سمجھتے ہوئے توجیہ دینا چاہوں تو میں کم سے کم یہ کہہ دوں گا نا کہ بھائی اس میں بی بی فاطمہ کی ایک لحاظ سے وہ تھا کہ بھئی وہ دنیا کے لیے اس طرح کرنے والے خاتون تو نہیں ہو سکتے، تو ایک یہ توجہ ہو سکتے ہیں، اس پہ ان کو غصہ آیا یار میں نے یہ کیا دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مثال ایک شیعہ جب سیدہ پہ یا حضرت علی سمیت باقی ائمہ پہ بھی جب وہ بات کرے گا نا تو اس کے پیچھے پورا ان کا عقیدہ موجود ہے کہ یہ معصوم اور منسوس ہے، لیکن ایک سنی کے ذہن پہ یہ نہیں ہے نا، وہاں پر وہ اجتہادی غلطی کسی کی بھی ماننے کے لیے وہ تیار ہوگا، یعنی ان کا اصول مذہب یہ ہے، باقی اطلاق میں کیا کرتے وہ میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، تو یہ بھی تو مجھے نہیں ملا شگری صاحب کہ ابو بکر کی اجتہادی غلطی یہاں پر اگر کسی شارع نے لکھا ہو، میرے میں نہیں ہے، میں نے تمام شروحات بخاری کو دیکھا، یعنی ان کا اعتقاد تو یہی ہے نا کہ تمام صحابہ جو ہے نا ان عادل ہیں، لیکن ان سے جو غلطی ہوگی وہ اجتہادی ہوگی، یعنی وہاں پر وہ ان کی نیت پہ فلانا پہ خیر، میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اچھا ہو گیا نا شگری صاحب، پھر سنی پراسپیکٹو سے اگر آپ مجھے کہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سنی کتابوں میں ثابت ہو جاتی تو تب بھی تو یہ آپ والا باب کھلا تھا نا اجتہادی خطا، پھر بھی تو وہ 1000 لے جاتا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ عصر حاضر کے محدث جو گزرے ہیں آپ کے پاکستان میں ہی، زبیر علی زئی نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں حضرت، عبارت سنیے گا بڑے لطیف عبارت ہے، کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ یہاں پہ تو قتل بھی ہو جائے، یہ مطالبہ ہے صرف، وہاں پہ صحابی نے قتل بھی کر دیا صحابی کو تو وہ بھی اجتہادی خطا ہے، اس پہ بھی 1 اجر تو لے گیا نا، حضرت عمار کا قاتل 1 اجر، فلہ اجر واحد، وہ 1 اجر لے کے بیٹھا ہے، اگلا جنت میں بیٹھا ہے۔ صحیح،
نہیں چلو اس کا تو دوسرا وہ ہے نا، وہ ان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا بھی ہے نا، کہ طائفتان من المؤمنین میں قتال کا وہ ہے. پھر حضرت علی نے خود اپنے سے لڑنے والوں سب کے تدفین میں حصہ لیا، ان کے جنازے کی ادائیگی آپ نے کی، ان کے پیچھے اپنے ان کو یہ رسول نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا ہے، اس کو اپنا کفن بھی دیا، لاب دہن بھی دیا ہے. عبداللہ بن ابی جنت میں ہوگا، جہنم میں نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر تو تنبیہی وہ بھی ہو گیا نا، اگر ہم اس پورے واقعے کو مان رہے کہ قرآن میں اسی امیر کا المومنین کی ہمارے ہاں تنبیہ ہے، اور ان کو اب اگر آپ سنیوں کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا وہ کیا، تو امیر المومنین نے کہیں پر بیان نہیں کیا کہ ہمارے یعنی ان کے مقتولین جنت میں. ایک مصنف کی روایت ہے وہ ضعیف ہے. ہمارے ہاں تو ان کو واضح طور پر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے بھی، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ان کو دین یعنی اسلام سے اس معنی میں کہ ظاہری سے ہٹ کے دوسرے ایمان سے خارج قرار دیا ہے. صحیح، یعنی کفر فقہی بھی کی ہے، تکفیر فقہی، کفر فقی نہیں، کفر فقی نہیں، تکفیر ایمان سے کلامی، خارج قرار دیا مطلب یہ کہ آخرت میں ان کی ہے. بربادی ہے، دنیا میں. ٹھیک آخرت میں یہ ٹھیک، فرعون و هذه الامہ ہمارے یہاں روایت ہے معاویہ کے بالکل لیے. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا میں نے یہ سنیوں کے ہاں، ہمارے یہاں دونوں کے ہاں. ہاں ٹھیک ہے نہیں میں نے جو آپ کو ان کتابوں کو میں نے بار بار یہ پوچھتا ہوں تو اس پہ آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کتابوں میں تو صرف اس لیے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ تمام مسالک کی کتابوں میں کہاں تک متفق ہے، اور پھر کہاں کہاں جا کے اثنا عشریوں میں اضافہ ہو جاتے ہیں، زیدیوں میں کچھ آتے ہیں، اسماعیلیوں کے ہاں کچھ آتے ہیں، علویوں کے ہاں کچھ آتے ہیں، اسی طرح باقی. تو میں صرف اس پورے پر کیونکہ میں پتہ نہیں کچھ میری بات میں آپ کو سمجھانے نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں، کہ میں صرف یہ کہ تدریج نظر آتا ہے. یہ پھر میں نے آگے چونکہ اسی سے متعلقہ ایک دو سوال کرنے میں نے اس لیے پوچھا تھا. اچھا ایک اور چیز اسی پہ کہ جب ہم زیدیہ، اسماعیلیہ، معتزلہ، خوارج، اہل سنہ جو ہمارے ہاں بڑے مسالک اور ان سب کے ہاں کتابیں موجود ہے، کام کیا ہوا ہے، تو ان میں سے آپ کا چونکہ بہت زیادہ دیکھیں میرے لیے تو غنیمت یہ ہے نا کہ آپ مجھے ملے جس سے میں گفتگو کروں گا. اتنی آپ نے شاندار کام کیا، پھر ابھی انشاءاللہ آپ دوسری کتاب پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو میرے لیے تو یہ تھا نا کہ آپ نے تمام جہاد اس کے اندر اور جو اتنے اس میں اعتراضات نقل کر کے آپ نے جواب دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے بھئی بندہ کتنا صاحب مطالعہ، اس کی نظر کہاں تک ہے. تو اگر ہم یہ دیکھتے ان مسالک کی کتابوں میں جہاں جہاں پر اس قسم کے واقعات آ جاتے ہیں، ارث کے باب میں آ جائے، ہبے کے باب میں آ جائے، یعنی فقہی اس میں بھی، یا کلامی کتابوں میں، یا تاریخ اور یا تفسیر میں کہیں پر اس طرح، تو ان سب کے ہاں بھی کیا آپ کو یہ واقع اس شکل میں مل جاتے جو اثنا عشری یا اسماعیلیوں کہاں ملتا ہے، یا ایسا نہیں ہے صرف اپنے معلومات میں اضافے کے لیے؟ عرض کیا ہے نا کہ تشیع کے ہاں مسلم ہے، تشیع میں کوئی دو رائے ٹھیک نہیں ہے ہے. ٹھیک ہے اسماعیلیوں کے ہاں میں نے العرجوزہ سے مثال دی. زیدیوں کے ہاں المصابی ہے، المصابی میں یہ کرنے 3 اور 4 کے مؤلف ہیں اہل سنت کے. میں نے آپ اس بات مظلومیت حضرت زہرا کا اگر آپ اوپن کریں، مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کے ذیل میں لے کر آیا ہوں کہ اسلم کہتا ہے میں وہ بندہ تھا کہ جو دروازے پر لکڑیاں جمع کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، وہ جزیات کے جو ہم تشیع کے ہاں ہیں وہ مجھے ان کی کتابوں میں نہیں ٹھیک ملی، اور ٹھیک احتیاج بھی ٹھیک ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کی صحیح، کتاب میں تلاشیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اس پہ استوار ہو تو بالکل اصلا ٹھیک، ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میں صرف طالب علم تک ایک ذہن میں یہ خلش یوں تھی نا کہ بھائی اتنا بھیانک، میں آپ کو بار بار جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ کاشف الغطاء نے جس قسم کے الفاظ وہاں پر استعمال کیے نا، جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ میرے مشاعر یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے بھی اور اسی ٹیکسٹ کے اندر بھی مطلب وہی پڑھ کے انسان مطلب پریشان ہوتا ہے، دکھی ہو جاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اتنا شدید ظلم، اور تمام چلو ہم شیعہ نقطۂ نظر سے ارتداد کو مان لیتے ہیں اور ارتداد عن الملہ بھی مان لیتے ہیں، چلو مطلب حالانکہ وہ ان کی تعویل دوسری ہے زیادہ کہ ارتداد عن الملہ نہیں ہے، تو چلو چند لوگ بھی رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا اتنا بڑا مجمع مدینہ کے اندر آپ کی یونیورسٹی قائم ہے، باقی ائمہ نے بھی اپنے حساب سے کام کیا. تو میرا صرف یہ تھا نا کہ امت کے اندر ابتدائی صحابہ ہے، تابعین ہے، پھر تبع تابعین، ان سب کے ہاں سب کو چھوڑ کے صرف اثنا عشریوں کے ہاں ہی کیوں، کیا ان سب نے بددیانتی کا ارتکاب کیا، یا ان کے ہاں یہ واقعہ اس طرح سے نہیں تھا؟ آپ تحقیق محقق کے طور پر آپ کیا حکم لگائیں گے یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کربلا کا واقعہ کھلے میدان میں ہوا، کربلا کا واقعہ کھلے میدان میں ہوا، تاریخ چیخ چیخ کے کہتی رہی. سب آج اہل سنت کی کتابوں میں ایک نہیں نا، رک جائیں، ایک صحیح روایت پیش کر سکتے ہیں آپ یا کوئی بندہ کہ یزید امام حسین السلام کے قتل میں انوالو تھا، یا عبید اللہ ابن زیاد نے کوئی ظلم و زیادتی کی تھی؟ ایک صحیح روایت پیش کر سکتے ہیں؟
نہیں یزید کو تو چلو وہاں جو ان کے ہاں اب دو گروہ بن گئے نا، خود دیکھیں نا سنیوں نے بھی ایک دوسرے کے خلاف اس پہ کتابیں لکھی ہے نا، نہیں گروہ سے سروکار نہیں نہیں ہے نا شگری صاحب. میں صرف یہ آپ کو جو آپ نے جو سوال ارشاد کیا نا، میں اس پہ طالب علمانہ ایک خیال پیش کرنے کی جسارت کروں گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر کم سے کم چلو یہ بات تو کوئی نہیں کہے گا نا یزید نے خود دمشق سے چل کے آ کے کیا، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ تو اس مفہوم میں کر رہے ہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا تو واقعہ کہاں ہوا، تو ان کا کوئی براہ راست حکم نہیں تھا فلانا ڈھمکانا، وہ اس مفہوم میں لیتے. لیکن انہی سنیوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہتے نہیں کیوں نہیں ہے قاتل، وہ براہ راست شریک ہے. براہ راست سے مراد یہ کہ انہی کے حکم پہ ہوا، اسی نے سارا کچھ کیا. میرا سوال نہیں سمجھے آپ، میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے ایک گروہ وہ کہہ رہا ہے. ہم اکیڈمک گفتگو کر رہی ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں ابھی ہم کتابوں کی بات کریں بندوں کی بات کریں. بندے میں 15 آپ کے سامنے کھڑا کر دوں تو یہ 15 بندے کہہ رہے ہیں، 15 بھی آپ 20 کھڑے کر دیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم ابھی افراد کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تقاضا کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں تو صحیح روایت نہیں ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو بخاری مسلم میں کہاں ہے؟ سیاہ ستہ میں کربلا کے واقعے کے اوپر کتنی روایات ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. نہیں وہ تو حدیث امام کی حسین علیہ السلام کتابوں میں اکیلے ہے نا. نہیں تھے. دیکھیں وہاں تو جہاں جہاں امام بخاری نے کوئی مسئلہ استنباط کرنے میرے خیال سے لے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی جز لے آتے ہیں نا، یعنی وہ تاریخ دکھائیں کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں ہے ایسا. اچھا مجھے نہیں اتنا، میں تو صرف دکھائیں. حسن زن کی بنیاد پہ کہہ بخاری رہا مسلم آپ کھول لیں پورے اس برگردانی کریں. لیکن صحیح ابھی میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کسی کو لے آئیں، بریلوی دیوبندی کو لے آئیں، وہ مجھے ایک صحیح روایت بیان کر دے. ٹھیک ایک صحیح روایت، دو بھی نہیں. صحیح. دوسری بات موسیٰ بن عقبہ جس کا میں بیان کر رہا ہوں 141 متوفا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ گھر پہ حملہ ہوا، وہاں پہ جھگڑا بھی ہوا ہے. یہ کرنے دو ہے، ٹھیک ہے، کرنے دو کا نصف ہے 141 غالباً کہ یہ بات وہاں پر ہوئی تھی. ٹھیک. نہیں آپ کے جی آواز آ رہی ہے؟ 2-3 جملے کٹ گئے، الفاظ کٹ گئے، پورا ہاں جملہ بھی نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ بن عقبہ سنہ 141 سے 42 اس کا متوفا ہے، کرنے دو کے وسط کا یہ بندہ ہے اور یہ بیان کر رہا ہے. اگر آپ 141 کا متوفا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کرنے ایک میں بھی یہ بندہ تھا. اگر اس کی 60-70 سال بھی عمر لگائی جائے تو وہ بندہ نقل کر رہا ہے کہ گھر پہ حملہ ہوا. اب حملے کے بعد آپس میں گتھم گتھا ہوئے، تلوار بھی ٹوٹی. شگری صاحب جی اپنے وجدان کو آپ ایک دفعہ سامنے رکھیں اور کہیں کہ حضرت زہرا سلام، یعنی اس کے اوپر انسان کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہاتھ اٹھانا اور یہ چیزیں، یہ میری ایک میری احساساتی کیفیت کو بیدار کرے گی. یعنی آپ کی احساساتی کیفیت کو یہ چیز بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر رسول کی بیٹی، اور رسول کی وفات کو بھی ٹائم کتنا ہوا تھا؟ اگر خدا نہ خستہ خدا مند مطالعہ آپ کو طول عمر دے، آپ کی بچی ایک بیٹی ہو اور ابھی آپ کے دنیا سے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہوں، وہ آپ کے غم میں سوگوار بیٹھی ہو اور آپ کے دوست احباب آ کے اس کے گھر میں جھگڑا کریں، تلوار اٹھائیں، یہ چیز احساسات کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں وہ کہیں گے مجھے دراصل وہ دکھاؤ کہ تمانچہ لگا تھا، پسلیاں ٹوٹی تھی، بچہ سخت ہوا تھا، پھر میرا احساس بیدار ہوگا. یہ چیزیں مجھے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اس پر بندے کی کساوت قلبی ہے نا، اس کی اہل بیت سے محبت، اس کا مطلب ہے زیرو پہ کھڑی ہے کہ بھائی آپ کہیں یا رسول اللہ کی نسبت آج اگر کوئی تھوڑا سا تند بول دے، آپ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، گستاخ نبی ہے، اس کو اعدام کر دینا چاہیے. ادھر آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے کوئی احساسات بیدار نہیں ہوں گے. ہمیں یہ چیزیں دکھائی جائیں گی تب یہ احساسات بیدار ہوں گے. پھر اہل سنت کی دعوت اور روش یہ تھی نا. آپ دیکھیں اہل سنت کا آپ کو معلوم ہے مشاجرات صحابہ کا ایک باب ہے. صحابی کیا کہتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے سیئہ و اخفاؤہ، کہ جو ایسی کتابیں ہوں ان کو برباد کر دو. میں نے اپنی اس بات مظلومیت میں پورا ایک باب قائم کیا ہے کہ انہوں نے کتابوں کو آگ لگا دی. عبدالحق دہلوی تکمیل الایمان میں معاصرین میں سے ہیں، یعنی گزرے ہیں. اس میں ایک پورا باب ہے کہ اہل سنت کے ہاں مشاجرات صحابہ میں احمد ابن حنبل، اعمش اور ابو عوانہ، ان کی میں روایتیں لے کر آیا ہوں، صحیح روایتیں، کہ وہ جن متائن پہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کے متائن پہ جو روایات مشتمل ہوتی تھی ان کو آگ لگا دی جاتی تھی. صحابی کہتے ہیں ان کو چھپا دو، ان کو برباد کر دو. عبدالحق دہلوی کے الفاظ بڑے زبردست ہیں تکمیل الایمان میں، آپ مطالعہ کیجئے گا، انٹرنیٹ پہ میسر ہے اردو ترجمے میں. وہ کہتا ہے کہ اہل تسنن میں اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی اور توہین کی روایات ملتی ہیں. ہم اہل سنت مسلک کا یہ مذہب کیا ہے کہ ان سے اعراض کرنا ضروری ہے، ان روایات سے اعراض کرنا ضروری ہے. بھائی وہ گردانی کریں گے، ہم ان کو اعتنا نہیں کریں گے. تو جس مذہب کی بنیاد اس چیز پہ ہو کہ امام حسن کا قاتل نامعلوم، امام حسین کا قاتل نامعلوم، حضرت آپ کہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مل جائے، اور جہاں پر معاملہ شیخین کا ہے، یہاں پہ تو بنو امیہ بھی وہ بچا کر لے کر نکل گئے،
لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیچھے جاؤں اور سقیفہ کے اوپر ہاتھ ڈالوں اور وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے اتنی آسانی سے آپ کو چیز مل جائے. نہیں، ان کی روش، ان کے کتابیں لکھنے کی، یہ ساری چیزیں تھیں. بخاری جیسا بندہ، میں نے اہل سنت کو اس وقت بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے پتہ چیلنج کیا تھا، بخاری جیسا بندہ جس کتاب کو انہوں نے صحیح قرار دیا اور کہا کہ بعد کتاب الباری، وہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ تک نہیں مانتا تھا. چوتھا خلیفہ. آج تک اہل سنت اس کے اوپر لاجواب ہے. بڑے محققین نے کوشش کی اس کے اوپر لے کر آئیں کہ جناب جواب لے کر آئیں، تو پھر لاجواب ہیں. آپ اہل بیت کی نسبت پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بڑا کوئی صاف ستھرا اور حقائق پہ مبنی جو ہے میٹر مہیا کریں گے؟ نہیں. نہیں، تو اس میں پھر تو اپنا شہباز صاحب دو ہی یا تین ہی صورتیں شاید ہو سکتی. ایک تو یہ کہ یہ سب کے سب وہی کہ دشمن اہل بیت تھے، سب عامہ، اور ان کے سارے محدثین، فقہا، متکلمین جتنے بھی بڑے، یعنی ہم عام عوام کی بات نہیں کر رہے. یا تو یہ ہے کہ دشمن اہل بیت تھے، ناصبی کا اطلاق جس پہ شیعہ روایتوں میں کیا گیا وہ یہ لوگ تھے. انہوں نے دشمنی میں آ کر یہ سب کچھ ملیمیٹ کر دیا، چھپا لیا، کوئی ان کو اپنی کتابوں میں نہیں آنے دیا گیا. دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی، ان کو اس وقت رافضی یا شیعوں کے ہاں یہ چیزیں کچھ مشہور تھی اور اس کو لوگ اپنے تحقیق اور اس کے مطابق اپنے معیار پہ نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے اس کو کرد کر دیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے. تیسری یہ ہو سکتی ہے وہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے کہا بھائی اتنا ہم اس کو چھپا لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی یا مسلکی تعصب ہو سکتا ہے محض کہ چلو اس نے بندہ پیغمبر سے، اہل بیت سے دشمن نہیں ہے، لیکن ایک مسلک آپ کا بن گیا تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بچائیں. ایک مذہبی یا مسلکی تعصب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا تعصب ہے. سب سے قرین قیاس جو چیز لگتی ہے نا، جو قرائن و شواہد ہیں، وہ یہی بتلاتے ہیں. جیسے حاکم نیشا پوری کے بارے میں خطیب البغدادی لکھتا ہے کہ اس کو شیعہ کیوں کہا، اس کے اوپر تشیع کی تہمت کیوں لگی، فیہ تشیع کیوں کہا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے اس کی وجہ یہ تھی، ایک حدیث غدیر، دوسری حدیث طیر. اس نے یہ نقل کی ہے. تو آپ پوچھیں کہ حدیث غدیر، پھر آگے ایک حدیث پروفیسر غدیر ہے، تو انہوں نے سب حال ہی کتابوں میں میں اہل سنت کے، ہاں یہ سوال ہے. اب پروفیسر، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، معاصرین میں سے اہل سنت کی، ان کی کتاب ہے تاریخ، یہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، تاریخ نیساپور. اچھا تاریخ نیشاپور جو ہے وہ کتاب ہے، اس میں وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ ان اصحاب حدیث نے تشیع کی تہمت لگائی حدیث طیر اور اس کی وجہ سے. جبکہ حدیث طیر کو تو ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، نسائی نے بھی نقل کیا ہے. حدیث غدیر کو تو احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے. تو ان کو آپ نے شیعہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ابن سقا جو ہے وہ حدیث طیر کو بیان کرتا ہے تو اس کو نیچے اتار کے ممبر دھو دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ممبر دھو جس نے حدیث طیر بیان کی ہے. حدیث طیر میں کیا تھا؟ مفتی ساق مدنی، آپ تو جانتے ہیں ان کو، ان کی کلپ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، نتیجہ آپ سے لوں گا. مفتی صاحب کہتا ہے، اوے حدیث طیر نو جے مان لیا تے پھر ابو بکر عمر نو کتھے لے پھر دے ہو؟ ابو بکر عمر کو کہاں لے کے جاؤ گے اگر حدیث طیر کو مان لیا؟ اور کہتا ہے گرچہ اس کے طرق بے شمار ہیں لیکن یہ روایت نہیں مان سکتے. کیوں؟ ابو بکر عمر کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ علی افضل ثابت ہو جائے گا. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب کی مثال دی، اور یہ میں نے بہت کم مثالیں دی ہیں، اس کے اوپر میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیں یہ اہل بیت کے دشمن تھے، تعصب تھا ابو بکر عمر کی نسبت، یا کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مفتی صاحب اور ان کے جملات کے مطابق؟ نہیں، ہم تو یار طالب علم، آپ تو محققین سے ہم پوچھیں گے نا، ہم تو کیا اس میں کہیں گے. میں نے آپ کو چیزیں بیان کی. میں تو اولین طور پر ہمیشہ حسن ظن اور حسن نیت پہ ہی رکھتا ہوں کہ بھائی کہیں نہ کہیں ان کو فہم میں، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں مسئلہ غلطی لگی تو یہ کیا. میں تو یہ رکھوں گا اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھتے. یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ہر ایک کے نقطۂ نظر سے میں آخری درجے پہ جا کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امیر المومنین کی، جی شیخری صاحب میں یہ جملے پہ توجہ چاہتا ہوں کہ میں اس فضیلت کا انکار اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، نبی سے صادر ہوئی ہے نہیں ہوئی. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ابو بکر عمر کو بچانا ہے، ان کے مقام کو میں نے بچانا ہے. میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بالکل. اگر کوئی بندہ یہی بات کہتا ہے اسی جملے کے ساتھ کہ میرے نزدیک یہ سب کچھ صحیح ہے، فلانا یوں ہے، ثابت ہے، فلانا لیکن میں نے ان دو شخصوں کو بچایا، تو ان کا ہے ان دو اشخاص کے ساتھ اس کا ایک تعصب اتنا مضبوط بن گیا ہے، اور ان کے ایک مسلک کے اندر چونکہ فضیلت کی ایک ترتیب انہوں نے خلافت کے حساب سے بنا لی. حالانکہ احمد جاوید صاحب گزشتہ دنوں ہم سے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے اہل سنت کا یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ترتیب خلافت کو ترتیب افضلیت فضیلت کے ساتھ کس طرح جوڑا. یعنی وہ کہتے ہیں اس کی کوئی بیس بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں یہی کہوں گا ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کسی نے اس جملوں کے ساتھ یہ کہا کہ وہ شدید اپنے مسلکی تعصب میں نظر آتا ہے، بس اس سے زیادہ میرے خیال سے نہیں.
ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت اچھا۔ اچھا اب میں آگے سلیم بن قیس والی پہ، جیسے آپ نے بہت تفصیل سے بات کی اور آپ کی گفتگو میں بار بار اس کتاب کا ذکر آتا ہے شیعوں کے ہاں، تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اصول اربعہ میاں میں سے ہے، تو یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت تو کیجیے نا، کہ مختصر کے ساتھ میرے جو طالب علموں کے لیے کہ اصول اربعہ میاں آپ شیعوں کے یہاں ہے کیا؟ یہ وہ کتابیں ہیں، یعنی وہ ریسورسز ہیں کہ جن سے ہمارے علماء نے استفادہ کیا ہے، اور اصل کہا اسے جاتا ہے کہ جو خود معصوم سے جو ہے وہ کلام سن کے بندے نے جمع کیا ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اب جیسا کہ عرض کیا کہ سلیم کے متعلق تو ہمارے ہاں یہ روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ اسے خود امام سجاد علیہ السلام نے بھی لازمی قرار دیا کہ تشیع کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، تشیع کی حقیقت یہ اس کتاب سے معلوم ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں متعدد مقام پہ، یعنی خود شیخ طوسی کا مصدر بھی رہا ہے، شیخ کلینی کا مصدر بھی رہا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کا مصدر بھی رہا ہے، اور شیخ نعمانی غیبت کبریٰ والے کے جو شیخ کلینی کے شاگردان میں سے ہیں اور قرن چہار کے ان کا متوفی ہے، وہ اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں کہ من الاصول المعتبرہ والمعتمدہ، کہ یہ تشیع کے ہاں جو ایسی کتابوں میں سے ہے کہ جس پہ تشیع نے اعتماد کیا ہے اور اس سے روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ حتیٰ آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان کتابوں تک نہیں، بلکہ آگے آپ چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ فضل ابن شاہزان اور ان جیسی شخصیات نے بھی سلیم کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، سلیم کی اس کتاب سے، اور اپنی کتاب میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔ جی جی شیخ صاحب آپ کی تصویر چلی گئی۔ ہاں جی جی، صحیح ہے۔ تو نہیں یہ یعنی کہ مثال اگر ہم کہتے ہیں اب اچھا ان اصلوں میں سے میرے خیال سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ کوئی اصل موجود ہے تو وہ سلیم کی کتاب ہے، ایسا ہی ہے؟ ہمارے پاس 16 یعنی ایک باقاعدہ کتاب بھی چھپی ہے کہ اصول 16 کے نام سے صحیح، اور میرے وہ خیال سے موجود ہے۔ اپنا وسائل شیعہ والے نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے میرے خیال سے کہ 16 اصل، یعنی ابھی دنیا میں ہم یہ کہیں گے جی کہ بھائی اگر یعنی وہ جو کلینی اور استبصار ان کتابوں میں سب حدیثیں آ گئی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ الگ سے وہ کتابچے یا وہ کتابیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ 16 اصل موجود ہے، ان میں سے اس سلیم بھی وہ ان میں سے ایک ہے۔ ٹھیک، اب جی یعنی کہ کتنے ائمہ آپ نے بتایا کہ جن کی زندگی میں سلیم کی ہاں زندگی، باقر علیہ السلام تک امام باقر علیہ السلام تک، یعنی کتنے نمبر کے امام ہو گئے؟ حضرت علی کی صحبت پانچویں۔ سے لے کر، ایسا ہی ہے، حضرت علی کی جی صحبت جی سے، جی سوری، تو اب 12 امام آپ کو میں یاد ہونے چاہیے ویسے، نہیں نہیں آپ نے 12 میں ہم بچپن میں یاد نہیں کیے تھے میرے خیال میں۔ ضروریات میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وہ یعنی حضرت علی کی صحبت کا شرف ملا اور ساتویں امام تک ان کا ایک وہ، اب وہ شخص جن کا وہ ہے اور ائمہ کے سامنے پیش کرنا، انہی سے سارا کچھ کرنا، تو پھر اس کتاب کے اندر تو الف سے لے کر یا تک سب کچھ درست ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، کتاب کا معتبر ہونا، مندرجات کا ہونا، یہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب شیخ کلینی نے بھی تو انہی کتابوں سے استفادہ کیا۔ دیکھیں کتاب معتبر کس چیز سے قرار پاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ کتاب معتبر ہے۔ کبھی بھی علم حدیث کے اندر آپ اس بحث کو پڑھیں کہ علم حدیث کے اندر بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب کا معتبر ہونا بناتا ہے کیسے، کہ اس کتاب کی نسبت فلاں اس کا جو مؤلف ہے اس تک ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کا اس کتاب کے اوپر اعتماد ہے۔ تو یہ دو چار چیزیں جو ہیں وہ دخالت رکھتی ہیں کہ جس سے وہ کتاب معتبر قرار پاتی ہے، یعنی تشیع کے ہاں یہ اعتبار کی جاتی ہے۔ اب اس کے جو مندرجات ہیں وہ سارے مندرجات کو وہ صحیح مانتے ہیں۔ الکافی ہم نے عرض کیا کہ انہی اصول سے جو ہے وہ ماخوذ شدہ ہے۔ کیا الکافی کے متعلق تشیع کی ابھی میجورٹی ہے اس کا یہ اخباریوں کا عقیدہ ہے تو کہ اس ہے، کے جو مندرجات ہیں، ہاں وہی اخباریوں کا ایک حد تک ہے، مطلب ان میں بھی کہیں پر بھی بعض روایات کی نسبت وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تفاوت رکھتے ہیں۔ تو اب کیا ابھی جن میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس معتبر کتاب کے تمام مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کہیں پھر آپ کا سوال واپس پلٹے گا وہاں پہ۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے شباب صاحب آپ نے یہ تو کہا تھا کہ یہ روایات اصول سے لی گئی ہیں، تو جب اصول سے لی گئی ہیں تو ان کا اتصال تو اسی سرچشمے سے ہو رہا ہے جس سرچشمے سے اتصال سلیم کا ہے، نہیں تو دیکھیں پھر نا، آپ اس کو معتبر اس انداز سے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے یہ فرمایا نہیں بلکہ میں نے یہ کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تو چلو باقی اصول وغیرہ کا تو ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے ہم، لیکن ان کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے نیک نیتی سے انہی کتابوں سے نقل کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ کتاب ہے نا جس کو 2-3 ائمہ
کی زندگی میں مرتب شدہ کتاب موجود ہے، اور ان اماموں نے یہاں تک کہ آپ نے ابھی امام باقر کا کن کا جو قول پڑھا کہ امام زین العابدین کا. نہیں کہ یہ شیعوں کے لیے کتاب ہے، جی اور جی، زین العابدین، اچھا امام امام سجاد بھی کہتے ہیں نا انہیں، امام، دو اچھا نام ہے نا امام ہمارے زین، اس امام کی. جی نہیں میں نے سنا امام باقر میرے ذہن میں تھا، تو اس امام کا یہ قول بھی ہے. تو یہ کتنی، یعنی اب اس صورت میں تو یہ ہوگا نا کہ اس امام نے ان ائمہ نے ان کتاب کے مندرجات کو بھی تو پڑھا ہے نا، یعنی مندرجات کو دیکھ کے تائید کیا نا، تو اس صورت میں تو اس کی حیثیت الگ نہیں ہو جائے گی کافی اور من باقی. حیث المجموع، من حیث المجموع دیکھا جائے، چونکہ اس کے مندرجات جو الکافی کے اپنا سلیم کی کتاب میں ہے، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 90 یعنی تقریباً 90% یا 95% ہمیں دیگر کتابوں میں ملتے ہیں، یعنی ان روایات کی تائید ملتی ہے. تو یہ اس اعتبار سے آپ 95% جو ہے وہ اس کے مندرجات تشیع کی ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہیں. اس میں کوئی صحیح. ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کی تائید ہمیں دیگر کتابوں سے نہ ملتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ جو سلیم کا بھی جو ابھی چھپی ہے آغا انصاری کی تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں، اس میں دیکھیں تو نسخ کا بھی اختلاف جو ہے وہ بے مرور زمان وہ ایک وجہ قرار پاتا ہے کہ اس کے مندرجات پہ بعض نے توقف بھی کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ بنی. لیکن چونکہ ہمیں جب تائید مل جاتی ہے شیخ کلینی، شیخ صدوق علیہ رحمہ اور فضل ابن شاہزان، اس طرح کی شخصیات سے ان کے مندرجات کی تائید مل جاتی ہے، تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو سلیم کے اندر چیزیں ہیں وہ معتبر ہیں. صحیح. صحیح. نہیں میں نے کہا طالب علم کو تو مجھے یوں ہوگا نا کہ اگر یہ ان ائمہ کی زندگی میں مرتب کی گئی وہی کتاب موجود ہے ٹھیک، وہ نسخوں کا اختلاف اور اس کے اوپر جو تحقیق ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے، تو میرے لیے تو میرے خیال سے تو اس وقت دنیا میں پھر قرآن کے بعد سب سے مستند ماخذ دین وہی ہونا چاہیے، مطلب نہیں. ظاہری بات ہے نا، قرآن کے بعد آپ احادیث کے لیے کس کی طرف رجوع کریں گے؟ نہیں، حدیث کی کتابوں کی طرف جو ہمارے پاس کتابوں کی طرف، تو وہ قرآن کے بعد ان کا درجہ تو قرآن کے بعد ہی آئے گا ہاں، نا. لیکن تو اگر پھر آپ اپنے دین کی بنیاد میں وہ ساری دخالت رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی؟ بالکل رکھیں گے، لیکن اس حیثیت میں نہ اس میں رکھیں گی، فرق یہ ہے تو نا. انڈرسٹوڈ ہے. بخاری نے 300 سال کے حیثیت کیا بعد، لے کے جائیں گے؟ 250-300 سال کے بعد راویوں کے سہارے سے امام بخاری نے یا امام مسلم نے باقی محدثین نے حدیثیں جمع کی نا، اس کے اندر کم سے کم ہم یہ کہیں گے بھئی راوی کا مسئلہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، روایت بالمعنی ہے، پیغمبر کی طرف سے کوئی تصدیق شدہ تو کوئی کتاب نہیں تھی بخاری کی، کسی کی بھی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں تھی. صحیفہ منبہ ابن حمام لے آتے، وہی پتہ نہیں بہت ہی مختصر ہے اگر اسی کو مان لیا جائے، یعنی وہ بھی شروع قرن کا وہ لے کر آتے کہ وہ بھی پیغمبر سے نہیں. لیکن شیعہ نقطہ نظر میں تو بالکل مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے نا، کہ پیغمبر کا ہم پلہ ایک شخص امام صرف اس پہ وہی اس مفہوم میں نہیں نازل ہوتی جس مفہوم میں نبی پر، وہ شخص جس کو خدا کی طرف سے حفاظت ہے، خدا نے اس کو مقرر کہ وہ یہ کہے بھئی یہ کتاب ہمارے شیعوں کی کتاب ہے، تو میرا نہیں خیال وہ تو پھر مجھے تو یہ کہنا چاہیے وہ قرآن کے ہم پلہ یہ تو چیز ہو جائے گی، بلکہ ایک صورت میں وہ نہیں، قرآن سے اوپر ہو جائے گی کہ قرآن کے عام اور خاص اور تخصیص وغیرہ کا فیصلہ اسی کی بنیاد پہ ہوگا، جیسے ہمارے اخباریوں کا نقطہ نظر ہے. اس کے لیے تو یعنی یہ تو پھر سوال اس لیے نہیں بنتا، چونکہ جب آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تشیع نے یہ اپنا عقیدہ کن چیزوں کی بنیاد پر استوار کیا ہے، تو ہم انہی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. تو یہ کتابیں تو ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریات کی محکم ہونے کی بنیاد ہیں. تو آپ صحیح. کہیں کہ قرآن کے بعد تو پھر یہ آپ یہاں معتبر قرار پاتی ہیں. انڈرسٹوڈ ہے جی، معتبر قرار پاتی ہیں، صحیح. تبھی تو ہم نے اپنی تمام چیزوں کی بنیاد ان کتابوں میں رکھی ہوئی ہے. صحیح. لیکن ہم شہباز صاحب آپ ایک محقق عالم کے طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم آپ کے اصولی اور اخباریوں کا جھگڑا دیکھیں تو بادی النظر میں بات سمجھ میں آتی اخباریوں کی ہی ہے کہ بھئی جب یہ سب اصول اربعہ سے جمع شدہ مرتب شدہ احادیث سے، خاص طور پر اصول اربعہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اندر سلیم اور یہ بنیادی سورسز موجود ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر صحت، ذوف اور فلانا ڈمکانا کی جو آپ احکامات بھی لگاتے ہیں اور عامہ سے آپ نے سارے اصول اخذ کیے، تو وہ الگ نہیں ہو جاتے نا. بخاری پر تو یہ ہو سکتا ہے نا، وہ تو 300 سال بعد کوئی پیغمبر کی کسی امام معصوم کی تصدیق وہاں موجود ہی نہیں ہے نا. وہ بخاری یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی کتابیں لکھی ہوئی تھی جو ابوبکر نے لکھی، حضرت ابوبکر نے حضرت حضور سے سنی، وہ تو سنی روایت ہے. تو یہاں پر اخباری موقف آپ کو مضبوط نہیں لگتا؟ ویسے ضمنی ایک سوال. ضمنی سوال کا میں بالکل ایک لائن میں جواب دوں گا، ایک ہی لائن میں. یہ بتلائیے کہ شیخ قلینی کی کتاب شیخ صدوق اور شیخ طوسی کی دسترس میں تھی یا نہیں تھی؟ تھی. کوئی شک نہیں ہے. تو کیونکہ طریق انہوں نے بیان کیا ہے. کیا شیخ قلینی کی تمام روایات کو شیخ طوسی اور شیخ صدوق نے نقل کیا ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب یہ ساری اصول میں سے تھی اور اس طریقے سے سب ہر ایک پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا تھا، تو شیخ صدوق بھی آنکھیں بند کر کے شیخ کلینی تک ان کا طریق بھی موجود تھا، وہ ساری روایت اپنی کتاب میں ملا یاد الفقیہ میں نقل کر دیتے ہیں.
اور اسی طرح شیخ طوسی بھی جو ہے وہ اپنی 2 کتابوں میں نقل کر دیتے ہیں، تو ان دونوں نے اس پہ مکمل اس انداز سے اعتماد نہیں کیا، بعض روایات لی ہیں بعض نہیں لی، تو یہ اس کا سمپل سا آسان سا جواب ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، ہمارے اگر لیے آپ آسان سمجھ گئے. جواب دیں گے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ مشکل جواب سمجھنا ابھی ہمارے اوقات سے اوپر ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا بنیادی سورس، مصدر کہاں سے. ایک اور چیز اگر اسی کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم شیعوں کے ہاں ایک چیز زیادہ دیکھتے ہیں سنیوں سے، اور جب وہ یہ سارا مسئلہ لے کر آتے ہیں خلفاء کا، اہل بیت کا مسئلہ، اور یہ تو اس میں ہم نے تاریخ کی بہت سی کتابوں میں دیکھا کہ ایک چیز پہ زیادہ آپ لوگ زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ بنو ہاشم اور کیا دوسرا کون سا، یہ بنو امیہ، اور ان کا جو شروع رقابتیں تھی قبل از اسلام، تو حضور کے زندگی میں تو چلو وہ چیزیں دے بھی رہی، حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے وہ رقابتیں دوبارہ ابھر کر آئی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر یہ مانتے ہیں نا، شیعہ مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک. تو ٹھیک ہے. ٹھیک، تو اب اس صورت میں سیدہ پر اس حد تک مظالم ڈھائے گئے، وہ والی سوال تو میں بعد میں کروں گا جس کا جواب آپ نے اس میں تفصیل سے بھی دیا ہوا ہے کہ حضرت علی نے مولا مشکل کشا، شیر خدا، اور یہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا. میں ان پہ شیر خدا پہ تو بعد میں آؤں گا، مشکل کشا پہ. اس سے پہلے ان کی برادری پہ آتا ہوں. وہ عصبیت موجود تھی، وہ سب کچھ تھا، اور اس پیغمبر کی بیٹی ہونا، اس خاندان سے ہونا، یہ سب کچھ، تو وہ عرب جاہلیہ کے اندر اور پھر اسلام قبول کرنے کا پیغمبر سے نسبت کی دو بنیادوں پر بنو ہاشم کی طرف سے کیا رد عمل آیا حضرت علی سمیت، یا تعداد کتنی تھی بنو یعنی ہاشم کے اس وقت؟ سوال آپ کا یوں آسان کریں کہ مدینے میں جب حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا تو بنو ہاشم کا کیا ریاکشن تھا؟ ہاں، یعنی فوری طور پر نہ ہو تو چلو، اس کے کچھ دن بعد جب پورے مدینے میں بات پھیل گئی ہوگی نا، یہ سب کچھ ہوا، تو بنو ہاشم نے کیا رد عمل دکھایا؟ وہ عصبیت نہیں آئی ان کی، انہوں نے کوئی جنگ و قتال کی نوبت تک بات نہیں گئی. دیکھیں خود روضۃ الکافی میں شیخ صاحب آپ کی تصویر میرے سامنے رک گئی ہے. میرے سامنے آپ کی رکی ہوئی ہے، میری اپنی چل رہی ہے، لیکن آپ بات کریں، میرے خیال سے ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کی اور دیکھیں ہاں اب ٹھیک ہو گئی، اب ٹھیک ہو گئی کہ روضۃ الکافی میں روایت ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو بتاتا کیسے یہ لوگ میرے حق پہ قبضہ کرتے ہیں، صحیح. جبکہ میرے پاس عقیل اور ایک اور شخصیت حضرت عباس، یہ 2 افراد جن کی یعنی ضعف کی طرف امیر المومنین اشارہ کرتے ہیں. اور خود امیر المومنین کا شیخ صاحب عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اصل مسئلہ ہم نے دیکھا کہ کتابوں سے ثابت ہے، اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے کیوں کوئی اقدام نہیں کیا، بنو ہاشم نے کیوں کوئی اقدام نہیں کیا، تو یہ استبعاد ہے. اس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بعید ہے، یعنی یہ دلیل نہیں ہے، صحیح. کیونکہ ہم پہلے مرحلے میں اصل مسئلے کو اہل تشیع کے ہاں مسلم ثابت کر چکے ہیں، اور مسلم ہے بھی جیسا کہ علماء کی تصریحات ہیں. دوسرا مسئلہ یہ استبعاد کو دلیل کے طور پر لے کر آیا جاتا ہے کہ جی اگر ایسا تھا تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، تو یہ کبھی بھی دلیل نہیں بنتا، اس کو ہم دلیل کے طور پر نہیں لا سکتے. لیکن ہم اس کا پھر بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں، اور اہل سنت کے ہاں بھی اس حوالے سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ امیر المؤمنین جو ہیں انہوں نے اقدام نہیں کیا. سلیم کی روایت ہے کہ خود جب حملہ کیا جاتا ہے تو عمر کو پٹک کے زمین پہ مارتے ہیں. اس کے بعد امیر المؤمنین کو رسول اللہ کی وہ وصیت یاد آتی ہے، اور وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ اگر رسول کی وصیت نہ ہوتی تو اے اسحاق کے بیٹے میں تجھے بتاتا تو کیسے میرے گھر میں داخل ہوتا ہے. اور اس وقت تعداد نہیں تھی امیر المومنین کے ساتھ. خود بنو ہاشم جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ مجھے بنو ہاشم کے افراد کے نام تو بتلائیے کہ آپ کہیں کہ بنو ہاشم کی اس قدر میجورٹی موجود تھی. خود امیر المومنین کا اشارہ کرنا کہ عقیل اور عباس میرے پاس رہ گئے ہیں، اگر جعفر اور حمزہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ یہ کیسے میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ میرے حق پہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ امیر المومنین کے پاس افرادی قوت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے اس طریقے سے مسلحانہ جو ہے وہ اقدام نہیں کیا. صحیح، بہت اچھا. لیکن شہباز صاحب جب حضرت علی کو خلافت ملی تو اس میں انہوں نے جیسے ایک اس کو کیا نام ہے، عبداللہ بن عمر کو کن کا واقعہ ہے جن کو حضرت عمر کے بیٹے کو انہوں نے قصاص کیا، وہ کیا تھا نا ہرمزان کے قتل میں، غالباً اس طرح کا کچھ ہے. تو وہاں پر حضرت علی نے کوئی اس کے اوپر جدا ہے شیخری صاحب، دونوں میں خلط کیا جاتا ہے. اچھا نہیں، تو وہاں حضرت علی کم سے کم کچھ تو دیکھیں اس کے اوپر وہ کرتے ہیں نا کہ بھئی چلو باغ لینا میں عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں الکافی میں روایت ہے
اب الکافی میں روایت ہے اور وسائل الشیعہ میں شیخ الرحملی بھی لے کر آئے ہیں کہ جب کہا کہ یہ میں امیر المومنین نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں جب ان کو کہتا ہوں کہ بھئی تراویح نہیں پڑھنی تو ان سب کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، اس میں کہا کہ بہت کم افراد ہیں جو میرے حق کی معرفت رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ فرض اللہ امامتی، کہ اللہ نے میری امامت فرض کی ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ اس طریقے سے خالص افراد موجود نہیں تھے، یہ وہی افراد تھے جو ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر چکے تھے، پھر امیر المؤمنین کی بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ قحط الرجال اس انداز سے چلتا ہے کہ آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتے، یہی مسلمان، اور آپ مجھے دکھائیں یہی صحابہ تابعین جن کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی اہل بیت کا وہاں پہ دفاع کرتے، وہاں پہ دفاع کرتے، آپ کو کربلا میں نظر آتے ہیں؟ کربلا جیسا واقعہ ہو جانے کے بعد کیا صحابہ اور تابعین حتی بنو ہاشم نے کیا کیا؟ صحیح۔ کیا کیا؟ قاتلین سے کتنے لوگوں نے بدلے لیے؟ نہیں، دوسرے مجھے لوگ آئے بتلائیے ذرا۔ سامنے۔ آئے، وہ کیسے آئے؟ انہوں نے اپنا اس انداز سے جب میجورٹی اور پوری جماعت اکٹھی کر لی، اس کے بعد انہوں نے قاتلین سے بدلہ لیا۔ ورنہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ری ایکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ایکشن جو ہے وہ درست تھا، اگر ری ایکشن نہیں ہوا تو ایکشن مائنس ہو جائے گا۔ تو خود واقعہ کربلا کی آپ ری ایکشن سے نفی کیوں نہیں کرتے کہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ اگر واقعہ کربلا ہوتا، ایک نہیں، امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار، اور ان کے بیٹے اور جناب ان کے بھتیجے، اپنی کون کون جو ہے وہ اس میں سارے شہید ہو جاتے ہیں، یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ تو آپ مجھے اس کا ری ایکشن کیا دیا؟ صحابہ نے کیا ری ایکشن دیا؟ اور خود بنو ہاشم کا کیا ری ایکشن تھا؟ بنو ہاشم نے اس کے بعد جناب امام جو ہمارے ائمہ، بنو ہاشم سے مراد نہیں ائمہ، امام زین العابدین نہیں ہے، امام باقر، امام جعفر صادق، امام باقر کی عمر بھی کم تھی، امام زین العابدین نے کیا کوئی مسلحانہ اقدام کیے؟ نہیں نہیں۔ کیے، کیوں؟ افراد نہیں تھے ساتھ۔ صحیح۔ تو یہ یعنی پورا ایک طول تاریخ میں یہ چیز چلی ہے۔ لیکن بنو ہاشم تو بڑا قبیلہ نہیں تھا اس دور میں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف حضرت حمزہ اتنے تھے، اور مجھے عباس بندے اور تو عقیل گنوائے نا۔ ہیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھا، مجھے نہیں پتا، میں تو بالکل اس حوالے سے کوہ رہا ہوں، باقی چیزوں مجھے کے خلاف۔ میرے علم میں تو وہ روایت تھی نا، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی صحیح۔ ہے۔ میرے علم میں جو روایت تھی روضۃ الکافی کی، جس میں عقیل اور حضرت عباس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جناب حمزہ اور جناب جعفر۔ تو آپ دیکھیں بنو ہاشم اتنا بڑا قبیلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں کیا کتنے اقدامات کیے ہیں؟ آپ کے بنو ہاشم تو بہت بڑا قبیلہ تھا، نہیں، وہاں تو بنو کتنے ہاشم اقدامات کیے نے ہیں؟ سب نے شاید ساتھ نہیں دیا نا، جتنا دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام وغیرہ نے جب کیا تو اس میں مدینے میں مزاحمت تھی۔ کتنے بنو ہاشم رہتے تھے؟ مدینے میں ہاں بنو ہاشم کے ہاں، کتنے افراد نہیں تھے؟ مجھے نہیں پتہ، یعنی میں تو صرف یہ کتنے گھر تھے؟ ہاں، میں تو ہاں، صرف وہ جو چونکہ قبائلی عصبیت اور اس طرح کی بات کے تناظر میں نے کہا کہ حضرت علی اکیل، اب جیسے مجھے ہمارے سحر صاحب ایک ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کئی بار کہا کہ حضرت علی نے یہ نہیں، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک تو پوری ریاست، طاقت، قوت کی مشنری، میں نے کہا خدا نہ کرے کل ریاست پاکستان میرے گھر کے اس طرح کرے تو بات میں لوگ کہیں گے وہ تیرا باپ کیا کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی نہیں کر سکتا نا میں تو مقابل ایک مثال، میں نے کہا تو اس لیے میں نے حضرت علی والے اسپیسیفک سوال نہیں کیا، میں نے پورے قبیلے کی بات کی۔ مطلب بعد میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا بھائی، شگر اتنا بڑا علاقہ، اور شگر حالانکہ کوئی قبیلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ شگریوں نے کیا کیا نا، یہ سوال تو میں نے کہا بھائی یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یہی بہت سوال ان شکریہ۔ سے کرے نا آپ، تو یہ سوال ان سے بھی کرے نا کہ خلافت کا جو دارالحکومت تھی، وہ کیا تھی؟ مدینہ تھا، عثمان کا زمانہ تھا۔ آج آپ یہ سنی مثال نہیں دیتے کہ جی اتنے مربع میل عمر نے اسلام پھیلایا تھا، نہیں دیتے مثال۔ ابو بکر عمر نے اتنی فتوحات کر ماری تھی، اتنے مسلمان کر مارے تھے کہ جناب وہ گنتی میں نہیں آ رہے تھے۔ تو یہی مدینہ الرسول اور یہی خلافت کا دارالحکومت، عثمان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، خود بھی گئے اور اپنی زوجہ کو بھی ساتھ میں لپیٹ گئے، اور اب کیا بنا ان کا؟ تو یہ کتنے صحابہ نے وہاں پہ دفاع کر لیا تھا، کتنے صحابہ وہاں پہ امیر المومنین بھی تھے وہاں پہ، تو یہ تلواریں لے کے کتنے وہاں پہ ان کی گردنیں اڑا دی تھی ان کی باغیوں کی۔ صحیح۔ وہ مدینے میں آئے 40 دن، ابن کثیر لکھتا ہے 40 دن، اور احسان علیہ ظہیر لکھتا ہے 25 دن یا 20 دن۔ تو یہ 20-25 دن پورا مدینہ یرغمال بنا رہا۔ یہ کہے گا مجھے بندہ پوچھے کہ دارالحکومت تھا اسلام کا، اور مربع میل اتنے پھیل پھیل کے جو ہے وہ یہ لوگ آج اتنے خود پھیلے ہوئے ہیں کہ سمٹے نہیں جاتے، تو وہ کیا کر لیا تھا حضرت عثمان کے، کتنا دفاع کر لیا تھا حضرت عثمان کے حوالے سے؟ صحیح، بالکل ٹھیک، بہت اچھے، اس پہ آپ نے لکھا بھی تھا، بہت خوبصورت ہے آپ کا اس پہ شاید کالم۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بس میں آخر 1-2 سوال کر کے آپ کا بہت ٹائم لیا، اور یہ ڈسٹربینس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا ٹائم ضائع بھی ہوا۔ میں اس میں ایک یہ چیز پوچھنا، میں وہ ماتم اور عزاداری والے اوپر جو ہمارے یہاں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کا نہیں پوچھوں گا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک سوال پوچھوں گا، یعنی وہاں یہ کہتے ہیں نا قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، فلانا دکھاؤ، لیکن ہم یہاں پر یہ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ یہ حضور کی وفات کے فوراً بعد یہ سب کچھ ہوا، اور اس حد تک آپ نے جن روایات کو مانتے ہیں اور اس کے اندر جس بھیانک طریقے سے ظلم کو دکھایا گیا،
تو خود حضرت علی سے لے کر باقی ائمہ نے کیا اسی طرح ان کے لیے کوئی تعزیہ داری کی، ان کے لیے کوئی اس طرح کے ماتم کے مجالس کا انعقاد کیا، کوئی اس کو بہت زیادہ اس طرح سے زندہ رکھنے کی کوشش کی؟ کافی کے اندر روایت ہے شیخری صاحب، یہ بھی اہل بیت کی مظلومیت کا ایک رخ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنے گھر میں عزاداری برپا کرتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو صدائے گریہ بلند ہوتی ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی، نہیں کہا کہ حسین کے لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ یعنی اس قدر اختناقی اور اس کیفیت میں آپ کہتے ہیں، میں سنی بھی کہتا ہے نا کہ جی وہ گھوڑا نکالا تھا امام زین العابدین نے، گھوڑا نکالا تھا، وہ جلوس نکالے تھے، بازار بند کیے تھے۔ جناب علی، آپ یہ ان اہل بیت کی مظلومیت کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ جو اپنے گھر میں بھی عزاداری جب کرتے تھے تو وہاں پر لوگ آ کر دعویٰ بول دیتے تھے بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو وہ ان کو بھی نہیں بتا رہے کہ حسین پہ عزاداری ہو رہی ہے۔ آپ کے امام علی علیہ السلام نے یہ بتائیے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جو جملہ ہے، جو دلائل الامامہ میں بھی ہے، سلیم بن قیس ہلالی میں بھی ہے، شیخری صاحب جی اپنے بینی و بین اللہ یا بینک و بین اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ تیرے جانے کے بعد علی کی راتیں بے خواب ہیں، علی کا غم بے پایان ہے۔ کفایت نہیں کرتا، صحیح نہیں کفایت نہیں کرتا۔ علی کہہ رہا ہے میری راتیں اب بے خواب ہیں، میری جو اب میری غم ہے نا وہ بے پایان، اس کی لمٹ نہیں ہے کوئی۔ شیعہ تو پھر بھی کتنے دن کا غم منا رہا ہے، شیعہ منا رہا ہے 3 دن 7 دن 10 دن 15 دن 20 دن، علی کا غم بے پایان ہے۔ کیا عمر تھی امیر المومنین کی، اس سے آپ امیر المومنین کی شہادت تک کا عرصہ لگائیں، وہ پوری زندگی کو امیر المومنین نے کہا کہ اب علی کا غم اس وقت ہلکا ہوگا جب آپ سے منسلک ہوگا، آپ سے آ کے ملے گا، تو علی کا تو وہ غم ہے۔ یعنی ایسے مظالم ڈھائے گئے تھے نا۔ اور نہج البلاغہ میں کیا فرمایا امیر المومنین نے، آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ کیسے ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد ظلم ڈھانے پر ایکا کر لیا تھا، اکٹھے ہو گئے تھے یہ سارے، یہ علی بیان کر رہے ہیں۔ صحیح، جس نہج البلاغہ کو ایسے اٹھا کے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دفاع نہیں کیا، بھائی علی خود بیان کر رہے ہیں نا، مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ نہج البلاغہ سے جو آپ تعریف بیان کرتے ہیں، وہ آپ نے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے، میرا سوال آج تک اپنی جگہ پہ باقی ہے، ان کا کوئی شاگرد آ کے دے دے، ان کا کوئی ماننے والا جاننے والا آ کے دے دے اسی نہج البلاغہ سے کہ آپ نہیں ثابت کرتے کہ مولا علی نے جناب عمر کی تعریف کر دی ہے، آپ ثابت کرتے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا اسی کتاب میں نہج البلاغہ میں آپ کو یہ حصہ نظر نہیں آتا، یا آپ کے نہج البلاغہ میں وہ صفحے نکلے ہوئے ہیں کہ حضرت زہرا کو دفن کرتے ہوئے مولا علی نے کیا بیان کیا ہے؟ لیکن اپنا شہباز یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ تو بات آپ مانیں گے نا کہ خود نہج البلاغہ اتنی ضخیم کتاب کے اندر بھی حضرت علی نے اس واقعے کو اس ڈیٹیل کے ساتھ یا اس تفصیلی اور یہ سارا، یہ مختصر 1-2 جگہ پر کلام مل جاتا ہے، ایسا تو نہیں ملتا۔ لیکن جو بیان کیا ہے اس کو مانا ہے آپ نے؟ مطلب میں انہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، جی میرا مراد آپ سے مراد وہ لوگ ہیں، کیا جو بیان کیا وہ مانا ہے؟ جی ہاں، نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، مانا نہیں مانا، ہاں یا نہ؟ نہیں مانتے نا، جو نہیں مانا، وہ آ جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ نہیں، وہ آپ پر حجت تو قائم کرنے کے لیے بات کی جا سکتی ہے نا کہ بھائی اگر اس قدر اسی پہ حجت قائم کر رہے ہیں میاں، ہم اسی پہ حجت قائم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فدق میرے ہاتھ میں تھا، ہمارے پاس ایک ہی فدق تھا، وہ چھین لیا۔ ہم حجت قائم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کہا کہ ظلم ڈھانے پہ ایکا کر لیا تھا۔ میاں اس چیز کو تو نہیں مان رہے، وہ کسی تھوڑی سی چیز کو مان لیتے تو ہم کہتے کہ ہاں چلو اس کو مان لیا، اب وہ نہیں آئی تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں ماننا، آپ کے پاس دلیل قائم ہو گئی، آپ کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ بھائی وہ حجت تمام ہونے کے بعد تو نہیں مان رہے۔ اور مجھے مسئلہ کس چیز سے ہے اور درد دل میرا یہ ہے کہ اسی نہج البلاغہ سے آپ نے مد ثابت کر رکھی ہے اپنی کتابوں میں۔ جی، یہ اسے کیا کہیں گے، منافقت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے؟ بس وہ یا کہیں گے میرا حسن ظن یہ ہے کہ شاید نہیں شیخری صاحب کہیں گے میرا حسن ظن یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ صفحے پڑھے نہ ہو، یا اس کے پڑھنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ حسن ظن میرا یہ کہتا ہے۔ نہیں، یا تو وہ بندہ یہ کہنا کہ میں اس نہج البلاغہ کو الف سے لے کر یا تک درست مانتا ہوں، صحیح مانتا ہوں، پھر وہ یہ نہ مانے تو پھر یہ غلط بات ہے۔ لیکن وہ اس کو اپنے اصول نہیں، یا پھر وہ یہ بندہ یہ کہے، ان کے اپنے اصول اور شیخری معیار صاحب کے سوال ہے مطابق انہوں نے یہ اصول اور معیار کی بات کریں، پھر وہ یہ کہے کہ نہج البلاغہ کے جو عمر کی تعریف میں نے حضرت علی سے بیان کی ہے یہ صحیح سند سے ثابت تھی، اس نے تو سند کی بحث ہی نہیں کی پوری کتابوں میں۔ بالکل ایسا ہی ہے بھائی، یہی ہے نا یہاں پر مسلک کی پھر جب ایک بھائی لگام کھلی ہے تو پھر وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ حسن ظن قائم رکھتا ہے، یہاں رہتا ہے، یہاں پہ حسن ظن آپ کا باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا سر،
बिल्कुल। आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, फिर तो हुस्न ज़न माशाल्लाह कहाँ जाएगा फिर? कहाँ से कहाँ कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले जाए। सिर्फ। चले, थैंक हुँ, यू। अच्छा, बस शहबाज आखिरी 2 सवाल, मैंने आपको बहुत टाइम लिया, मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो ये कि जब हम ये रहमत रहे। कहते हैं कि इमाम जाफ़र ने उन पे सख्ती थी, फलाना था, ढिमकाना था, और कोई ऐसा लगता है उनको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं थी। दूसरी तरफ हम उसी तारीख़ी किताबों में वही शिया लिख के बयान करते हैं, वही सुन्नी सारे इसको बयान करते हैं कि पता नहीं कितने हज़ार उनकी मजलिस थी और सारे लोग बैठते थे मस्जिद नबवी में, इमाम जाफ़र से तालीम हासिल करते थे और खुला वहाँ पर, ऐसा लगता है बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये क्या तज़ाद है, क्या है ये कि एक तरफ आप उनको रोने की इजाज़त देखें, ही नहीं मिल रही है कहीं पर, और दूसरी तरफ वो पूरी मजलिस लगा के बैठे हैं वहाँ पर। देखिए अर्ज़ खिदमत ये है, पूरी मजलिस लगा के बैठी हैं, वहाँ पर वो क्या बयान कर रही हैं? दीन बयान कर रहे हैं, क्या बयान कर कुरान और सुन्नत बयान कर ठीक रहे हैं, है, अपने अजदाद के कुरान और सुन्नत बयान बेवकूफ़ कर उनने रहे हैं। बयान किए, हाँ। भी इन्हीं आइम्मा से हमें अबू बकर, उमर, उस्मान वगैरह का नाम लेकर हमें कितनी रिवायात मिलती हैं कि मुज़म्मत की गई है? कम आपने मिलती है। कितनी रिवायात देखी हाँ, हैं? नहीं, नहीं, कम है, नाम लेके नहीं। हाँ, इनको जो फुर्सत मिली ना, वो बनु उमय्या और बनु अब्बास के दरमियान उसमें आइम्मा अहले बैत ने अपने मारिफ बयान किए, और उन्हीं मारिफ में हमें ये चीज़ मिलती है कि आइम्मा ने खवास से, यानी बहुत सारी चीज़ें थी जो खवास से बयान की हैं। सही है। मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ, अल-काफ़ी के अंदर रिवायत है, रावी आता है, कुरान की एक आयत के मुतालिक पूछता है, इमाम ने फरमाया इससे मुराद हम हैं। हुँ, एक और रावी आता है, इमाम ने उसका ज़ाहिरी तर्जुमा किया और इससे मुराद ये है कि तुम अपनी कसाफत दूर करो जब हज के लिए जाओ, वगैरह वगैरह। उसे हदीसे क्या कहते हैं, ज़रार कहते हैं, गालिबन हदीसे ज़रार कहते हैं इस हदीस को, अगर मैं इश्तिबाह नहीं कर रहा। तो इमाम एक दफ़ा तफसीर बातिनी बयान कर रहे हैं और एक को तफसीर ज़ाहिरी बयान कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि तमाम अफ़राद इस काबिल और इस मुतहम्मिल नहीं थे कि उनको वो तमाम मताले बयान करें। इन्हीं आइम्मा से हमें रिवायत है कि हमारे असरार को पिन्हा रखो, और जो हमारे असरार को फ़ाश करेगा, इमाम ने उनकी मज़म्मत की और कहा वो हमारा शिया नहीं है। इन्हीं आइम्मा से हमें ये रिवायत मिलती है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से एक बंदा ये कहता है कि मुझे बताइए मारिफत क्या है? तो इमाम फरमाते हैं जाओ फुकाहे मदीना के पास और हदीस लेकर आओ, फिर मुझे बयान करो। अल-काफ़ी की रिवायत है। वो जब आता है तो इमाम के सामने हदीस बयान करता है, इमाम हदीस को रद्द करते थे, किसी कोई काम की नहीं है। तो वो कहता है मुझे मारिफत बताएं, फिर क्या है मारिफत, मेरे पास जो मारिफत की कमी है। तो इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं। फिर वो आगे के अखबरा, फिर इमाम मूसा काज़िम उसको खबर देते हैं रजुलैन, दो मर्दों के मुतालिक। कौन? अबू बकर उमर का नाम नहीं लिया, दो मर्दों के मुतालिक। फिर कहा उनके बाद कौन है इमाम? कहा हसन हुसैन। कहा इस वक्त कौन है? तो इमाम पूछते हैं अगर मैं तुझे बताऊं तू मान लेगा? वो कहता है हाँ, अगर आप मुझे बताएं मैं मान लूंगा। यानी इस कैफियत से एक सारा जो है वो गुजरता है ज़माना कि इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाक़िर इस्लाम ने जो मारिफ बयान किए, वो ऐसा नहीं है कि एक दर्स आपके ज़हन में ये आता है ना कि उनकी एक कुर्सी लगी हुई थी और वहाँ पर जनाब उनकी हुकूमत थी। क्या इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाक़िर की हुकूमत थी? नहीं। खुद ये इमाम जाफ़र सादिक को जब कहते हैं कि आप क़याम क्यों नहीं करते? तो इमाम जाफ़र सादिक क्या बयान करते हैं कि अगर इस रेवड़ के बराबर भी मेरे पास लोग होते तो मैं क़याम करता। ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है? नहीं, तो आप ये नहीं मानते कि कि वो सारे ऐसे अफ़राद मस्जिद नहीं थे कि नबवी, जिनकी बुनियाद पे ये बात की जा सके। आप ये नहीं मानते कि मस्जिद नबवी में बाकायदा मसनद था, वहाँ पर इमाम तशरीफ़ फरमा होते थे, लोग वहाँ पर मसाइल पूछते थे, वो दरस देते थे, तदरीस की, ये आप नहीं मानते? नहीं, नहीं, बात आप समझे नहीं है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ था, लेकिन वो तमाम मतालिब जो आप कह रहे हैं कि वो उस तरीके नहीं, से नहीं, बयान मैं किए जाते मतालिब पे तो नहीं। जा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं ना कि ये कहा जाता था शागिर्दान कि की तादाद इमाम के दुरूस की, हाँ, इसमें कोई शक, इसलिए हमारे यहाँ जो ज़ख़ीरे हदीस है इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कसरत से पाया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि उस वक़्त एक फ़ुर्सत फ़राहम हुई थी, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी इशारा किया कि बनु अब्बास और बनु उमय्या के दरमियान जब वो एक ऐसा ज़माना आता है कि मुंतकिल हो रही होती है हुकूमत बनु अब्बास की तरफ और वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो फिर उस फ़ुर्सत से इस्तिफ़ादा किया और मारिफ़ अहले बैत को इमाम अहले बैत ने बयान किया, और इसलिए हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इनसे बीबी के मुताल्लिक रिवायात मिलती हैं। तकरीबन 60 के करीब रिवायात हैं सुलैम से हट के, मसादिर तशय्युअ में, कि जहाँ पर सैयदा की मज़लूमियत और सैयदा के हवाले से रिवायात हमें मिलती हैं। इमाम अहले बैत से बयान किया है, ऐसा नहीं है बयान नहीं किया, बयान किया है। नहीं, मैं इसलिए ये चैनल कि इस मफहूम, ये तो मैंने अपनी रिवायत। किताब जो अभी जदीद आ रही है ना शिगरी साहब, जी, जी। उस किताब में तकरीबन ये सारी रिवायात नकल की हैं कि आइम्मा अहले बैत से इस कदर रिवायात, यानी अगर 60 असनाद मैं मुहैया कर देता हूँ कि आइम्मा अहले बैत से बयान कर रहा हूँ कि सैयदा पे जुल्म ढाया गया और ये दो अफराद थे जुल्म ढाने वाले, उनका बच्चा सिख्त होता है, उन पे ज़र्ब लगाई जाती है, उन पे जुल्म ढाया जाता है, किफ़ायत नहीं करता किसी कज़िये के मुतहक्किक होने के लिए, किफ़ायत करता है।
چاہے آپ شدید سے شدید ترین مبنی رجالی بھی لے آئیں، اس کے اوپر بھی وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ عطا سے موصلی صاحب کو بھی لے آئیں، ان کے مبنی کے مطابق بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہ مظالم جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نہیں یہ فقط سلیم تک موقوف نہیں ہے، اور آئمہ کا بیان کرنا بھی جو ہے وہ ہمیں دیگر روایات میں ملتا ہے، میں ساری یہاں پہ بیان نہیں کر نہیں سکتا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب میں اس اعتراض کے اوپر بھی آپ نے پھر اس میں ائمہ کے وہ بھی دیے ہیں، روایتیں بھی دی ہیں نا۔ میں اس لیے اس پہ گیا ہی نہیں کہ بھائی باقی ائمہ نے اس پہ بہت تفصیل ہے، وہ میں اس پہ نہیں گیا، آپ نے بتا دیا بہت اچھا، کہ میں صرف یہ سمجھنا چاہتا تھا نا کہ امام جعفر وغیرہ پہ جو اس قدر زمین تنگ، لیکن دوسری طرف وہی ہم دیکھتے کہ مسجد میں مسند ہے، تعلیم حاصل ہو رہی، تو آپ یہ فرما رہے کہ وہ یعنی اس ایک وقفے سے ان کو فائدہ انہوں نے حاصل کیا۔ لیکن دیکھیں نا، بنو عباس ہو یا بنو امیہ، دونوں کی نظر میں تو یہ لوگ کھٹکتے تھے، دونوں کو پتہ تھا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور ابھی کہاں چل رہا ہے اور آگے بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس سارے اندیشے کے باوجود کیا ان کو مسجد نبوی کے اندر جب وہ پبلک میں درس دیتے تھے تو وہاں پر کیا وہ بہت کوئی ان کی طرف کیا کہتے جاسوس لگے ہوتے ائمہ تھے، اہل بیت، نگرانی ہوتی تھی ان جی کی؟ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ان کی مقبولیت جو ہے نا وہ اس طرح سے تھی کہ آپ کہیں کہ ان کے ان اقدامات کے سامنے وہ ڈٹ جاتے اور یہ کرتے نہیں، مقبولیت بہت تھی۔ اس لیے بنو عباس نے شعار کون سا تھا؟ الرضا من آل البیت، ان کا شعار کیا تھا؟ وہ اہل بیت کے شعار کے ساتھ ورود کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت سٹیبل کس سے ہوگی؟ کہ ہم اگر اہل بیت کو ڈھال بنائیں گے۔ اس لیے ائمہ نے اس چیز کی طرف کئی مقامات پہ اشارہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ معاونت کرنے اور اس طرح کے معاملات میں گریز بھی کرتے تھے، چونکہ جانتے تھے کہ یہ ظاہری طور پر اس شعار کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی مقبولیت اتنی ہے عوام میں، یعنی لوگوں میں، کم سے کم ان کے خلاف علنی اقدامات کرنا یہ ان کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اور ایسے اقدامات کہ جس میں ان کی حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو ان کو اس میں کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا تھا۔ کیونکہ جب ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں، وہاں پہ معارف بیان کر رہے ہیں، خواص کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی حکومت کو کوئی نقصان درپیش نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر اقدامات خاص نہیں کیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شہباز صاحب، میں نے آپ سے کہا تو 2 سوال کروں گا، لیکن 3-4 ہو گئے، تو یہ جو 3-4 سوال ہیں نا پہلے سوال کے ضمن میں تھے، تو میرے ایک سوال ابھی باقی جی صرف یہ، چونکہ آپ جی کی جی میدان تحقیق ہے، کتابیں اس حوالے سے بھی خاص طور پر یعنی تاریخ پر آپ کی بہت گہری نگاہ ہے، تو کیا آپ کو یہ ایسا لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ جیسے کوئی کتاب واقعہ، یعنی صرف سیدہ فاطمہ کا نہیں، کوئی بھی تاریخ کے جو صحابہ کے دور کے، پیغمبر کے دور کے اس طرح کے واقعات، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعہ جتنا قدیم اور مصادر میں ہے وہ مختصر، پھر جیسے جیسے مصادر نیچے آتے جاتے ہیں، یعنی بعد کے جو مصادر آتے ہیں تو اس کے اندر بہت ڈیٹیل بڑھتا جاتا ہے، اس طرح آپ نے محسوس کیا ہے؟ اگر ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں ایسا۔ نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک واقعہ، متقدمین کے ہاں ہاں بڑا محدود ہے جی اور متاخرین کے ہاں گستردہ تر ہو جاتا ہے، جی جی جی، اس طرح ہے واقعات، اس یعنی طرح یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ کو اس طرح ہے واقعات دیکھیں، میں؟ سلیم میں تفصیل کے ساتھ ہے، سلیم میں جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہے نا، میں نے اس کے اس بعد واقعے میرے کو خیال میں اور نکال کون دیا، سی ایسی میں تفصیل نے میں نے کہا کہ مجموعی طور اس پر، یعنی بی بی فاطمہ والا نہیں، عام طور پر باقی واقعات میں بھی اس طرح آپ کا مشاہدہ ہے یا ایسا نہیں ہے؟ بعض جہاد جو ہیں وہ اگر آپ کہیں مثال ہمیں کوئی شاید مثال لانی پڑے گی نا، تاکہ ہم اس شاید مثال کو سامنے رکھتے ہوئے تحلیل کر سکیں کہ یہ واقعہ وہاں پر تو بہت جزوی طور پر بیان ہوا، لیکن تفصیل کے ساتھ چونکہ بعد والی میں بیان ہوا، تو اس کا سمپل اور آسان جواب یہ ہے کہ منابع اور مصادر، مثال کے طور پر اس کی آسان مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سیاہ ستہ کی جو ایک تعبیر ہے یہ ابتدائی قرون میں نہیں تھی، جیسے یہ کتابیں تالیف ہوتی ہیں جی تو ابتدائی قرون میں سیاہ ستہ کی آپ تاریخ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کے لیے واضح ہوگا کہ یہ تعبیر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر ترمذی کی جو کتاب ہے، سید سنن ترمذی جو ہے، وہ اس طریقے سے مناطق تک نہیں پھیلی ہوتی اور یہ وہاں تک نہیں پہنچی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اہل سنت کے درمیان اتفاقی نہیں تھی، یعنی کیا مطلب ان کی رسائی نہیں تھی۔ اب جن افراد کی رسائی ہوئی آہستہ آہستہ گستردے تر ہوتی گئی اور ایک اصطلاح بن گئی سیاہ ستہ کی۔ ہم کہیں بھائی شروع میں جائیں تو سیاہ ستہ کی اصطلاح تو نہیں تھی، تو یہ بعد میں آ کر کیسے سیاہ ستہ کی اصطلاح استعمال ہو گئی؟ ہم کہا کہ بھائی جیسے منابع تک رسائی ہوئی، جیسے جو ہے وہ کتب تک رسائی ہوتی گئی تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی گئی۔ بالکل تاریخ کے حوالے سے یہی ہے کہ بعض احباب نے جب اپنی کتابیں لکھی، مثلا ایک بندہ کتاب تاریخ کی لکھ رہا ہے، اس کی نظر میں جو منابع ہیں، دوسرا لکھ رہا ہے اس کی نظر میں دوسرے منابع ہیں، صحیح تو یہ صحیح، سارا ٹھیک، اختلاف جو ہے وہ اس کے منابع اور مصادر کی طرف جو ہے اس کی بازگشت ٹھیک ہوتی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، میں بہت زیادہ آپ کو شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو
طول عمر عطا فرمائے، سلامت صحت و رہیں۔ عافیت میں رکھے، آپ کے اپنے آمین۔ جو اچھے مقاصد پہ آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکتیں دے، اس میں کامیابیاں دے۔ اور بس یہ اصل میں فدق کیا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اور بھی تھی، لیکن انشاءاللہ اس میں کبھی پھر آپ کو زحمت دوں گا۔ ابھی صرف میں بس اس طرح کے کچھ اصولی نوعیت کی چیز اپنے طالب علم کے طور پر بھی، اور جو ہمارے سننے والے دوست احباب کو بھی اگر دلچسپی ہو تو تھینک یو سر، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیں جی، بھگوان کی کرپا رہے آپ کے اوپر، بہت چونکہ آمین آپ کے پیچھے آمین، موجود ہیں۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ سر، تھینک یو، ٹھیک ہے جی، فی امان تواصل اللہ، خدا حافظ۔